बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं, पहला लेसन है हमारा। ये मैंने आपको टास्क जो है वो शेयर किए हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि बेसिक्स होती है आपकी कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल करना था, वो मैंने आपको बताया था कि आपने कैसे इंस्टॉल करना है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ये है कि एक्सेल को ओपन आप करने के लिए तीन तरीके यूज कर सकते हैं। जो न्यू है, बेसिक्स जिनको नहीं इतना आइडिया, तो वो ऐसे कर सकते हैं कि सबसे फर्स्ट जो हमारा मेथड है वो ये है कि आप रिफ्रेश, जो जिससे मतलब आप रिफ्रेश पैनल लेके आते हैं, इसमें भी आपका ऑप्शन होता है एक्सेल को ओपन करने का। यहाँ आप न्यू में जाएंगे तो यहाँ आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल, आप यहाँ से जो है ना वर्कशीट एक ओपन कर सकते हैं, कोई भी आप मतलब लेके आ सकते हैं और इसको रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, पहला मेथड तो यही है कि आपने ऐसे एक्सेल को ओपन करना है और वर्कशीट आपको जो है एक इंटरफेसिंग शो हो जाएगी। जो नेक्स्ट मेथड है इसका हमारा, जो अगर किसी का ऐसे नहीं आ रहा, दूसरा ये है कि आप विंडो में सर्च में जाकर एक्सेल टाइप कर सकते हैं, वहां से भी आप एक्सेल एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थोड़ा आपका टाइम लेगा, आपकी सर्चिंग करेगा और उसके बाद आपको एक्सेल फाइल तक लेकर चला जाएगा और आप यहाँ से एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल ये देखें, आपका एक्सेल आ गया, आप इस पर क्लिक कर कर एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। तो ये आपका ओपन हो गया। देख, तो ये दो आपके मेथड हैं। तीसरा, अगर ये भी किसी का नहीं शो हो रहा तो आप विंडो प्लस आर की प्रेस करके आप यहाँ एक्सेल लिखेंगे ओपन में और आप ओके करेंगे तो ये भी आपका एक्सेल फाइल को ओपन कर देगा। तीन मेथड है, आप किसी भी मेथड से अपना एक्सेल फाइल को ओपन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा है, मतलब हमने ओपन करना था एक्सेल को, तो मैं आपको बता दूं कि अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो यही क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि हम कैसे, हमें पता लगेगा कि हमारा एक्सेल एक्टिवेटेड है या नहीं है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले फाइल में जाना है एक्सेल में, और यहाँ से आप अपने अकाउंट में जाएंगे तो ये आपको यहाँ अकाउंट इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। तो अकाउंट में जब आप जाएंगे, ये यहाँ जो है ना आपको शो हो रहा होगा कि आपका माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक्टिवेटेड है। ये मेरा क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला हुआ है तो वो मुझे बिलोंग टू कर रहा है और ईमेल आईडी बता रहा है कि इस प्रोडक्ट को जो है ना इसने एक्टिवेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा मतलब ऐसे आप चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ आपका एक्सेल एक्टिवेटेड है तो आपको यहाँ शो हो जाएगा, अदरवाइज आपको वो ऑप्शन दे देगा कि आपका ट्रेल वर्क। तो नेक्स्ट हमारा स्टार्टिंग जो हम करने लगे हैं वो ये है कि वर्क बुक के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि वर्क बुक क्या होती है हमारी। तो वर्क बुक बेसिकली हमारी, ये एक हमने जो है अभी फाइल बनाई है माइक्रोसॉफ्ट की, जो न्यू हमने एक बनाया है, न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्क बुक। तो ये हमारी एक वर्क बुक है, इसके अंदर डिफरेंट शीट्स होती हैं। वर्क बुक के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की डिफरेंट शीट्स आप डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें, हमारी शीट 1 इस पर लिखा हुआ है, मतलब हमने एक शीट जस्ट अभी ओपन की है। तो हम मल्टीपल शीट्स जो है ना वो डिजाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, और इसको रीनेम भी कर सकते हैं, इसकी कलरिंग भी चेंज कर सकते हैं, जो हम अपना रिक्वायरमेंट जो है ना उसके मुताबिक इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी के बेस पे हमने टास्क जो है ना वो डिजाइन किए हैं। तो सबसे पहला जो टास्क था वो हमारा ये था कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आप एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं। तो हमने जो अभी देखे हैं वो तीन तरीके मैंने आपको बताए हैं। एक, डेस्कटॉप से आप राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं न्यू में जाकर। दूसरा, आप विंडो सर्च ऑप्शन में जाकर कर सकते हैं। तीसरा, आप कंट्रोल की प्रेस कर सकते हैं, विंडो प्लस आर। ये तीन तरीके आपको मैंने अभी बताए हैं। दूसरा है कि वर्क बुक के बारे में आपको बताया है कि जो आपकी ये जो फाइल होगी ये आपकी वर्क बुक होगी। इसके अंदर मल्टीपल शीट्स होती हैं जिसको हम वर्क शीट्स कहते हैं। जो मैंने अभी आपको एक ओपन किया, ये आपका, ये देखें शीट 1 है। इसको मैं कम भी कर सकता हूँ शीट को, और ज्यादा भी कर सकता हूँ। अगर आपने कोई भी शीट ऐड करनी है तो ये देखें, न्यू शीट का आपका ये प्लस साइन है, इससे आप न्यू शीट भी अपनी अकॉर्डिंगली जितनी मर्जी आप डिजाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने 4 शीट्स डिजाइन की हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं आपको कह देता हूं कि आपने एक न्यू शीट डिजाइन करनी है, ये न्यू शीट इंसर्ट करनी है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आप कैसे न्यू शीट डिजाइन करेंगे। तो ये हमारा सेकंड टास्क है। सेकंड टास्क जो है हमारा वो वर्कशीट वर्कबुक के बारे में था, आपको बता दिया। थर्ड जो हमारा है वो वर्कशीट के बारे में है। आपने देखना है कि वर्कशीट को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे इंसर्ट मतलब करते हैं हम, और रीनेम कैसे करते हैं वर्कशीट को, कॉपी या फिर मूव कैसे करते हैं। तो ये हम रीनेमिंग भी सीखेंगे, कॉपी मूव करना भी, और उसके बाद कलर कैसे करते हैं, हाइड कैसे किया जाता है या अनहाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर सिक्योरिटी रीजंस। आप उसको हाइड भी कर सकते हैं, अगर आपने डाटा शो नहीं करवाना तो आप हाइड कर देंगे, वरना
ادروائز جو ہے وہ انہائڈ کر سکتے ہیں اور ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ کا جیسے ریکوائرڈ ہو اس کے مطابق آپ اس پہ آپریشنز کر سکتے ہیں. تو فار ایگزامپل میں ابھی اسٹارٹ کرنے لگا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے ری نیم کرنا ہے اس ورک شیٹ کو, ایڈ کرنا ہے یا انسرٹ کرنا ہے, کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کا مطلب ریکوائرمنٹ ہو اس کے مطابق آپ آپریشن کر سکتے ہیں. تو ہم نے اس ورک شیٹ کو جو ہے نا ابھی ری نیم کرنا ہے پریکٹس شیٹ کے نام سے. تو یہاں آپ رائٹ کلک کر کے اس کو ری نیم کر سکتے ہیں ورک شیٹ کو. یہ دیکھیں آپ اکارڈنگلی اپنا نام چینج کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے ابھی پریکٹس شیٹ کا اس کو جو ہے نا نیم دے دیا ہے. آپ اسی طرح مطلب اگر نیو ایڈ کرنا چاہیں شیٹ تو اس کو بھی آپ نیو ایڈ کر کے اس کو بھی اکارڈنگلی ری نیم کر سکتے ہیں. آپ کچھ بھی نیم دے سکتے ہیں. اب یہ میں نے 2 شیٹس مطلب لی ہیں تو سیم نیم ہے, تو آپ یہ کنفرم کر لیں کہ سیم نیم آپ کا نہیں ہونا چاہیے, ادروائز وہ آپ کو آپشن دے گا. تو آپ کوئی بھی نیم چینج کر سکتے ہیں اس کا اکارڈنگلی, لیکن سیم نہیں رکھنا آپ نے. تو یہ آپ کے 2 شیٹس آپ نے ڈیزائن کر دی ہیں. تو اب دیکھیں کہ آپ نے کیسے ایڈ بھی کی ہے اس کو اور آپ نے اس کو رینیم بھی کر دیا. تو نیکسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل آپ نے یہاں کوئی ڈیٹا ہے آپ کا, تو آپ نے اس شیٹ کو یا اس کے ڈیٹا کو آپ نے موو کرنا ہے یا پھر کاپی کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ نے اسی میں ہی رائٹ کلک میں آپ کا آپشن ہوتا ہے موو اور کاپی. اسی طرح اس کو آپ موو بھی کر سکتے ہیں, کاپی بھی کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کا آپشن آ جائے گا کہ آپ نے موو کرنا ہے یا پھر کاپی کرنا ہے. اگر آپ نے موو کرنا ہے تو یہاں آپ بیفور شیٹ پریکٹس شیٹ 1 کر سکتے ہیں, یا پریکٹس شیٹ آپ نے جہاں آپ اس کو ریموو کرنا ہو آپ کر سکتے ہیں. یا پھر آپ نے اگر کاپی کرنی ہے, فار ایگزامپل میں پریکٹس شیٹ کی کاپی لینا چاہتا ہوں, تو آپ کریٹ اے کاپی پہ کلک کر کے اس کو اوکے کریں گے, اس کاپی بن کر آ جائے گی. آپ اس کو اکارڈنگلی موو بھی کر سکتے ہیں, جہاں آپ نے کرنا ہو آپ اس کے مطابق اس کو موو کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں آپ مطلب کہیں بھی اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, جہاں آپ نے اس کی سیکوینس آپ کہیں بھی سیٹ کر سکتے ہیں, جہاں آپ نے کرنی ہو آپ اس کو موو کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کاپی بھی کر سکتے ہیں اور موو بھی کر سکتے ہیں, یا نیو شیٹ بھی آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو یہ بیسک ہمارے ورک شیٹ آپریشنز ہیں, ان کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے ہم نے اس میں کاپی کرنا دیکھا ہے, موو کرنا دیکھا ہے. تو نیکسٹ جو ہمارا ہے وہ ہم کیسے اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہائڈ بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں شیٹ 2 کو ہائڈ کرنا چاہتا ہوں, تو یہ میں ہائڈ کا کلک کروں گا, یہ دیکھیں یہ ہائڈ ہو گئی ہے. تو اب اس کو انہائڈ کرنے کا کیا وے ہے, تو آپ کسی بھی طریقے سے اس کو رائٹ کلک کر کے انہائڈ کریں گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ شیٹس ہیں آپ کی جو ہائڈ ہوئی ہیں. تو آپ ان کو اکارڈنگلی انہائڈ بھی کر سکتے ہیں, یا سلیکٹڈ بھی آپ جو ہے نا ان کو انہائڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے شیٹ کو ہائڈ اور انہائڈ بھی کر لیا. ہائڈ اور انہائڈ کرنے کے بعد آپ نے ٹیب کلرنگ بھی آپ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ڈفرینٹ کلرز کی شیٹس ڈیزائن کریں. فار ایگزامپل اس کا میں بلیک کلر کر دیتا ہوں, اور اس کا میں کلر چینج کر کے یلو کر دیتا ہوں یا بلو کر دیتا ہوں, اور اس کا میں ایسے مطلب اکارڈنگلی میں اپنے کلرنگ کے حساب سے بھی شیٹ کی نمبرنگ جو ہے نا وہ سیٹ کر سکتا ہوں, یا میں مینشن کر سکتا ہوں اس شیٹ کا کلر جو ہے نا وہ میں نے یہ دیا ہے اور اس کا یہ دیا ہے. یہ دیکھیں اب آپ شیٹ کی کلرنگ جو ہے نا وہ چینج ہو گئی ہے, ہر شیٹ کا اپنا کلر ہے. فار ایگزامپل اگر ہم شیٹ میں کنفیوز ہوں, نمبرنگ نیمنگ میں کنفیوز ہوں, تو ہم کلرنگ سے ہی مینشن کر سکتے ہیں کہ یہ شیٹ ہماری شیٹ 1 ہے تو وہ بلیک کلر میں ہے, شیٹ 3 جو ہے وہ یلو میں ہے, اور پریکٹس شیٹ جو ہے وہ ہماری بلو کلر میں ہے. تو اسی طرح ہم کلرنگ اکارڈنگلی چینج کر سکتے ہیں. یہ جو ہے نا ایک ڈیزائننگ میں بھی یہ چیز ہماری یوز ہوتی ہے کہ آپ نے ڈفرینٹ کلرز دینے ہوتے ہیں شیٹس کو تاکہ آئیڈینٹیفیکیشن ایزی ہو جائے. ٹاسک 3 میں جو ہے نا وہ ورک شیٹ کا ایڈ کرنا سیکھا ہے, کیسے آپ ایڈ کرتے ہیں, کاپی کرنا سیکھا ہے, شیٹ کو موو کرنا سیکھا ہے, اس کے بعد ہم نے کلر کرنا سیکھا ہے, اس کے بعد ہائڈ اور انہائڈ بھی سیکھا ہے. اور اگر اسی طرح آپ ڈیلیٹ کرنا چاہیں شیٹ کو, وہ بھی آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں اس کو پریکٹس شیٹ 1 کو ڈیلیٹ کرنا چاہوں تو وہ آپ اس کو اکارڈنگلی ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں, جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہو اس کے مطابق آپ ڈیٹا رکھ سکتے ہیں. جو آپ نے فلٹرنگ کرنی ہے, جو آپ نے شیٹس جو ہے وہ رکھنی ہے وہ آپ اس کو رکھیں, اور جو آپ کی پروٹیکشن ہے اس کو ہائڈ کر دیں, اور جو آپ نے نہیں رکھنی را مٹیریل ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں. تو آپ نے یہاں جو ہے نا ڈفرینس ایک یاد رکھنا ہے, ورک بک اور ورک شیٹ میں ڈفرینس ہے. ورک بک جو ہے وہ ہماری کمپلیٹ ملٹیپل شیٹس کو جو ہے نا کمبائن کر کے ایک ورک بک بنتی ہے, اور ورک شیٹ جو ہے ہماری وہ کمبائن سیلز کو کمبائن کرنے سے ہماری ورک شیٹ بنتی ہے. تو ورک شیٹ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری ایک ورک شیٹ ہے, اس میں ڈفرینٹ سیلز ہیں. تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کی یہاں اے سے اے بی سی یہ آپ کے کالمز ہیں, آپ نے ان کو کالمز کنسیڈر کرنا ہوتا ہے.
اور یہ 1 2 3 آپ کے جو ہے نا یہ آپ کی روز ہیں. تو جب بھی آپ نے کوئی سیل اسائن کرنا ہے، فار ایگزامپل یہ آپ کا جہاں میں نے ایک سلیکٹ کیا ہوا یہ آپ کا ایک سیل ہے، تو اس کی نمبرنگ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ آپ سیل کا نمبر کیا ہے. اس سیل کا نمبر جو ہے وہ کالم اور رو جو ہے نا ان کو کمبائن کر کے ایک سیل کا نمبر بنتا ہے. فار ایگزامپل آپ یہ سیل ایچ میں ہے، جب بھی آپ کسی بھی سیل پہ کلک کریں گے وہ آپ کو ہائی لائٹ کر کے شو کر رہا ہوگا کہ یہ سیل کالم یہ ہے اور سیل رو یہ ہے. تو اب آپ دیکھیں اس سیل پر اگر میں پوائنٹ آؤٹ کروں تو یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سا سیل ہے. اوکے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ آپ کا ایچ آپ کا کالم ہے اور آپ کی جو رو ہے یہ 7 ہے. تو آپ کا یہ جو سیل بنے گا وہ H7 آپ کا جو ہے نا اس کو آپ کنسیڈر کریں گے. تو نیکسٹ آپ کا میں آپ کو ایک جسٹ بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کا کون سا ہوگا، یہ آپ کا C6 ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا یہ C کالم ہے اور 6 رو ہے. تو ابھی میں آپ سے پوچھوں گا، آپ نے کسی نے بھی ایک نے بتا دینا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ آپ مجھے بتائیں کہ کون سا سیل ہوگا. کوئی بھی ایک جو ہے نا پارٹیسپینٹ بتا سکتا ہے. P15. P15. اوکے. تو اب جس نے پہلے بتایا ہے، اب جو نیکسٹ جو ہے نا وہ کوئی اور آپ مجھے تھوڑا سا ایک آئیڈیا دے دیں، کیونکہ میں تھوڑا سا نیچے موو کر رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے تھوڑا ٹف ہو. تو اب یہ آپ مجھے کوئی بھی بتا دیں کہ یہ کون سا سیل ہوگا. جی کوئی بھی بتا سکتے ہیں. I237. اوکے I237. I237 ہے یہ. تو اسی طرح آپ نے ڈفرینٹ سیلز کی نمبرنگ یاد رکھنی ہے اگر آپ نے فارمولا کرنا ہے. تو اسی طرح میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے روز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہماری روز ہوتی ہیں. آپ جتنی بھی نیچے لے کے جائیں گے شیٹ کو تقریباً میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ٹوٹل کتنی روز آپ رکھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے سلیکشن کرنی ہوتی ہے. دیکھیں آپ اب 10 lakhs جو ہے نا آپ کی تقریباً روز ہیں یہ کمپلیٹ جو آپ کی پوری شیٹ میں ہے، ایکسل نے ابھی تک جو دی ہوئی ہے. تو اسی طرح آپ کے کالم بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ جو ہے نا اس پہ آپریشن کر سکتے ہیں. تو آپ کو میں نے تھوڑا سا ایک نالج دی ہے کہ سیل آپ کا کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کالم کے بارے میں آپ کو آئیڈیا دے کہ کالم آپ کسے کہتے ہیں. یہ جو آپ کے الفابیٹس ہیں یہ کالمز ہیں، اور جو یہ آپ کے نومیرکس ہیں یہ آپ کی روز ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح آپ سیلز آپریشن کے بارے میں اگر بات کریں تو آپ سیلز کو ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں، سیلز پہ کومنٹ بھی کر سکتے ہیں، سیلز پہ نوٹس بھی لکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں اس پر ایک نیم لکھ دیتا ہوں MEL. تو اب میں کیا کرنے لگا ہوں، اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. تو آپ یہ دیکھیں آپ کا فونٹ میں جو ہے نا یہ ڈفرینٹ آپ کے سٹائلز بھی ہیں، سائز بھی ہے. یہاں سے آپ جو ہے نا ہائی لائٹ کر سکتے ہیں فل کلر کر کے. آپ نے جو کلر کرنا ہو، فار ایگزامپل یہ میں نے آپ کا ہائی لائٹ کر دیا، اور اس کو ٹیکسٹ کلر کو بھی میں چینج کر سکتا ہوں، اور اس کو بولڈ بھی کر سکتا ہوں، اٹیلک بھی کر سکتا ہوں، انڈر لائن بھی کر سکتا ہوں، یا اس کا فونٹ سائز بھی میں کم زیادہ کر سکتا ہوں. اور اس کے بعد یہ سٹائل بھی آپ فونٹ کا کوئی بھی چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ نے اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے سیل کی. اس کو آپ روز اور کالم کو بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں، ان کی ویڈتھ کو بھی کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں. یہ میں کالم کی ویڈتھ کو چینج کر رہا ہوں، اسی طرح آپ رو کی ویڈتھ کو بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے آٹومیٹک کرنی ہو اس کی ویڈتھ اور روز کو سیٹ کرنا ہو، ویڈتھ کو سیٹ کرنا ہو کالم کی یا پھر رو کی، آپ کا جب ڈبل ایرو آ جائے اس پر ڈبل کلک کر کے آپ آٹومیٹک بھی سیٹ کر سکتے ہیں. یہ جسٹ وہی اسپیس لے گا جو ورڈ کی آپ کی اسپیس ہوگی. تو اسی طرح آپ رو کو بھی سلیکٹ کر کے ڈبل کلک کر سکتے ہیں. جب ڈبل ایرو آئے گا اس کو آپ ڈبل کلک کریں گے تو آپ کا سیٹ ہوگا. ادروائز یہاں میں کر دیتا ہوں تو کوئی ایشو نہیں ہوگا. یہ دیکھیں کوئی بھی چینجز نہیں آئیں گی جب تک آپ کا ڈبل ایرو نہیں آئے گا، آپ سیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارا تھا کہ آپ نے اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے سیل کی. اس کے بعد آپ سیل کو انسرٹ بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں میں نے سیلز لے لی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے بٹوین جو ہے نا ایک ہمارا سیل اور ہونا چاہیے. تو آپ نے اس کو یہاں سے یہاں کاپی کرنے کی اور پیسٹ کرنے کی نیڈ نہیں ہے آپ کو. تو آپ جسٹ یہیں سے سلیکٹ کر کے انسرٹ پہ کلک کریں گے، آپ کا بٹوین میں ایک سیل آ جائے گا. اسی طرح آپ مطلب کالم انسرٹ اس کو ہم کہتے ہیں. اور اگر رو انسرٹ آپ نے کرنی ہے تو جیسے میں یہاں ہماری روز ہیں، ان کے بٹوین اگر آپ نے لے کر آنی ہے تو آپ لاسٹ رو انسرٹ کریں گے ادھر، تو آپ کا یہ انسرٹ ہو جائے گا. تو آپ نے کالم بھی انسرٹ کرنا ہے اور رو بھی انسرٹ کرنا ہے. آپ اکارڈنگلی کر سکتے ہیں، جہاں آپ کو نیڈ ہو آپ اسی سائڈ کو کر سکتے ہیں. فل بھی کر سکتے ہیں اس کو، اور کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اس پہ، ہائی لائٹ بھی. تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ نے کلرنگ کیسے کرنی ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اگر اسی چیز پر
कमेंट करना है, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लर्निंग, ये हमारा एक एब्रीवेशन है MEL, तो आपने इसको कमेंट करना है, आपने नीचे नहीं लिखना, आपने जस्ट इस पे सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके आप न्यू कमेंट में इसको कमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक कमेंट करने लगा हूँ, ये मैंने इसका कमेंट किया है और आप देख सकते हैं कि ये C6 आपको शो कर रहा है कि जहां आपने कमेंट किया है ये सेल की जो है ना लोकेशन बता रहा है C6 है। तो इसी तरह जहां भी आप कमेंट करेंगे एक इंडिकेशन इसकी ये होगी, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूं, एक इंडिकेशन इसकी ये होगी कि आपका यहाँ कमेंट साइन होगा, आइकन जो है वो कमेंट का होगा और आपको ये शो कर रहा होगा कि आपने को क्या कमेंट किया है, किस टाइम किया है और आपने किस सेल में किया है। C6 आपको शो हो रहा होगा कि ये C6 में कमेंट किया है। तो इसी तरह मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ से कमेंट अगर मैं रिमूव करना चाहूँ उसका भी आप देख लें, यहाँ से आपने डिलीट कमेंट कर देना है, या अगर आपने इस कमेंट का रिप्लाई करना है तो आप इस कमेंट के रिप्लाई में कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ कोई भी प्रॉब्लम आई थी और वो मैंने रिजॉल्व कर ली है, तो मैं यहाँ रिप्लाई कर दूंगा रिजॉल्व, और इसके बाद जो है ना आप इसको यहाँ से रिजॉल्व थ्रेड करेंगे तो ये आपका हाइड हो जाएगा। तो मतलब ये आप ऐसे मतलब कमेंट को रिमूव करते हैं। कोई भी आपका ऑफिस लेवल पर अगर आपको कोई कमेंट कर रहा है इस चीज के बारे में कि ये आपने ऐसे सही नहीं की, इसमें कमेंट है, कोई भी चेंजेस आपने करनी है, तो आप उसकी चेंजेस को ओके करके आप रिजॉल्व का मैसेज भी कर सकते हैं और आप उसको दोबारा वर्कशीट जो है ना फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि उसको आइडिया हो जाए कि आपने चेंजेस क्या किए हैं और क्या आपको कहा गया था। तो ये हमारा एक कमेंट का था। कमेंट अब मैं चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ, डिलीट कमेंट में जाकर मैं डिलीट कर दूंगा, ये देखें आइकन रिमूव हो गया, तो मतलब मेरा कमेंट रिमूव हो गया है। तो ये तो मैंने आपको बताया हाईलाइट कैसे करना है, कमेंट करना है कैसे करना है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने नोट्स, अगर फॉर एग्जांपल नोट्स भी अगर लिखना है तो आप नोट्स भी इस पर लिख सकते हैं। न्यू नोट पे क्लिक करेंगे, आप कोई भी नोट्स लिख सकते हैं इस पर। तो ये आपका डिफरेंट मतलब कमेंट और नोट्स में डिफरेंस यही है कि कमेंट आपके जो है ना वो हाईलाइट हो जाते हैं जस्ट आपके कमेंट में, और जो नोट्स हैं आपके वो इसमें ट्रैक चेंजेस का एक ऑप्शन होता है एक्सेल में जिसमें आप फाइल को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप ओरिजिनल फाइल को चेंज नहीं कर सकते। जस्ट आपकी फाइल, फॉर एग्जांपल आप एक थीसिस लिख रहे हैं और आपने टीचर को जो है ना वो अपनी फाइल सेंड की है कि मैं ये देखें मैंने फाइल लिखी है और इसमें कोई चेंजेस हो आप मुझे बताएं, तो वो ट्रैक चेंजेस का एक ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है कि वो अगर टीचर ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी कोई भी चेंजेस करता है तो आपकी ओरिजिनल जो फाइल है वो भी आपकी सेव होती है और आपकी जो चेंजेस है वो फाइल भी आपकी सेव हो जाती है। दोनों मतलब आपके पास फाइल्स होती हैं, तो आपकी मर्जी होती है आप उसमें से जो चीज एक्सेप्ट करना चाहें या जो भी चेंज आप एक्सेप्ट करना चाहें एक्सेप्ट कर सकते हैं, और जो आप रिजेक्ट करना चाहें वो रिजेक्ट हो जाती है। मतलब दोनों ऑप्शन आप कर सकते हैं, उसमें आपकी दो फाइल्स बन जाती हैं। मतलब आपकी जो ओरिजिनल फाइल है वो रिटेन रहती है, वो चेंज नहीं होती, आप अपनी मर्जी से उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है ना नोट्स वहाँ यूज होता है जहाँ आपने चेंजेस करनी हो या आपके किसी भी ऑफिसर ने चेंज करके आपको कहा हो कि ये देखें, आप क्या आइडिया देते हैं इसके बारे में कि ये चेंजेस सही है या नहीं, तो आप अपनी मर्जी से उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया ये नोट्स के बारे में। इसी तरह आप नोट्स को डिलीट भी कर सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी है आप कैसे इसको करते हैं। तीसरी चीज आ जाती है लिंकिंग की, कि आपने लिंक करना है एक सेल को दूसरे सेल के साथ। तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है एक्सेल में फंक्शनिंग के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको यही बताऊंगा कि आपने ये MEL राइट नहीं करना इस सेल में, ये सेल E8 है, तो आपने यहाँ सेल में इसको राइट नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं यहाँ कोई चेंजेस करता हूँ C7 में तो ये E8 में ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो इसके लिए जस्ट आपने एक फार्मूला लिखना होता है इज इक्वल टू, और उसके बाद आप जो सेल चेंज, जिस सेल में आप चेंजेस करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर देंगे। ये देखें आपको ये शो कर रहा होगा इज इक्वल टू C7, तो मैं इंटर प्रेस करता हूँ ऑटोमेटिक, ये देखें आपका वही जो मैंने राइट किया हुआ है C7 में वो E8 में आ गया है। अब मैं फॉर एग्जांपल C7 को चेंज करता हूँ, मैं चेंज करके कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं अपना नेम लिख देता हूँ, तो मैं जैसे ही इंटर करूंगा ये देखें आप मेरा नेम जो है ना वो चेंज हो गया है। मतलब यहाँ आपको नीड नहीं है बार बार चेंज करने की, यही चीज आपकी होती है कि एक फाइल से आप दूसरी फाइल में इंटरलिंक करते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा, फॉर एग्जांपल एक शॉप है,
اس کا ایک اسٹاک مطلب ہے لمیٹڈ ہے, 100 اس کے آئٹمس ہیں, تو وہ آپ کی پرچیز اور سیل کی شیٹس جو ہے وہ آپس میں لنک کر دیتا ہے کہ جیسے ہی کوئی چیز میں پرچیز کروں وہ اسٹاک میں ایڈ ہو جائے, اور اگر میں کوئی چیز سیل کروں وہ اسٹاک سے مائنس ہو جائے. تو یہ ہم ایسے ہی لنکنگ کرتے ہیں سیلز کو آپس میں. شیٹ کو بھی آپ لنک کر سکتے ہیں, ایک شیٹ کو دوسری شیٹ کے ساتھ جو ہے نا لنک کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں مطلب آپ نے جو ہے نا یہ بیسک ہے, آپ نے ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے, اور نیکسٹ سیشن سے پہلے آپ نے یہ چیزیں جو ہے نا پریکٹس آپ کی ہونی چاہیے, کیونکہ نیکسٹ میں ہم نے تھوڑا سا ایڈوانس لیول کرنا ہے جس میں ہم فارمولا کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ آپ فارمولے کیسے لکھتے ہیں. تو آپ نے ابھی جو ہم نے کیا ہے وہ سیل آپریشن کیا ہے. سیل آپریشن میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. ہم نے ایک تو ہائی لائٹ کے بارے میں دیکھا ہے کہ سیل ہائی لائٹ کیسے کرتے ہیں آپ, دوسرا یہ کہ آپ کومنٹ کیسے کرتے ہیں سیل میں, اس کے بعد تیسرا نوٹ کیسے لکھتے ہیں آپ, چوتھا یہ ہے کہ آپ نے ریفرنس کیسے دینا ہے ایک سیل کو دوسرے سیل کے ساتھ. اس میں ریفرنسنگ کی ایک تو یہ ہے کہ آپ الفابیٹس کو ریفرنسنگ دے رہے ہیں, اسی طرح ہم نمبرنگ کو بھی ریفرنسنگ دے سکتے ہیں. اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا ایک ٹائپ کر کے آپ کو سکھاؤں گا. جیسے میں ایڈیشن کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ہم نے ایک لگایا ہے کہ ہم نے ایڈیشن کرنا ہے 10 کو ہم نے ایڈ کرنا ہے 2 میں, ٹھیک ہو گیا. اسی طرح میں یہاں سبٹریکشن کا لگا دیتا ہوں, اور یہاں ڈویژن کا, اور آگے ملٹیپلیکیشن کا. تو یہ ہم نے مطلب ایک تو یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں ایک ٹیچنگ لیول کا ایک مطلب اسکول لیول کا ایک ٹیچر ہوں میں, اور میں چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ گریپ کریں اپنی ایڈیشن سبٹریکشن پہ اور ملٹیپلیکیشن پہ. تو یہ چیزیں کیا ہے, اب میں نے 2 ویلیوز لی ہیں, اب میں کیا کروں گا, اب میں کہتا ہوں کہ آپ کو سارے آپریشنز جو ہے نا ان 2 ویلیوز پر ہو جائیں. تو اب آپ یہ کریں گے کہ آپ یہاں سے کاپی کریں گے اس کو, پھر یہاں پیسٹ کریں گے, یہاں پیسٹ کریں گے, یہاں پیسٹ کریں گے. اس کا ایک میتھڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اس کو بار بار پیسٹ نہیں کرنا, کاپی نہیں کرنا, آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے اکول ٹو کا سائن لگا کے اور اس کی ویلیو دے دینی ہے, ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ آپ نے ایک ویلیو پٹ کر دی ہے. اسی طرح آپ اکول کا سائن لگا کر اس کی ویلیو دے دیں گے, اور یہ آپ کا ویلیو آ گئی ہے اکارڈنگلی. تو آپ اسی طرح کوئی بھی ویلیو آپ لینا چاہیں اس کو اسی طرح اکول سائن کر کے اور سیل کا نمبر آپ نے دے دینا ہے, وہ آٹومیٹک اس کی ویلیو پک کر کے آپ کو بتا دے گا کہ اس کی یہ ویلیو ہے. اب یہ ہماری ساری ویلیوز آ گئی ہیں. تو اب یہاں میں ایڈیشن کا فارمولا لگا رہا ہوں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بیسک تھوڑا سا اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ سیل آپریشن ہوتا کیسے ہے. تو ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے. تو اب آپ فار ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ان 2 سیلز کو ایڈ کرنے ہیں, تو اس کے 3 سے 4 میتھڈز ہیں. آپ ڈفرینٹ میتھڈ سے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں, جو آپ کو نیڈ ہو یا جو آپ کی ٹائم سیونگ جو ہے نا وہ کرتا ہو تو آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں. تو اس میں بھی میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ بیسک ایڈیشن کیا ہے, اس کے بعد تھوڑا سا ایڈوانس لیول کی ایک ایڈیشن کیا ہے, اور پروفیشنل لیول کی ایڈیشن کیا ہے. تو اس میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ نے ان دونوں کو ایڈ کرنا ہے. تو آپ سمپلی آپ یہی کریں گے کہ ان 2 سیلز کے نیم لکھ کے آپ اس کو ایڈ کا پلس کا سائن دے دیں گے. جیسے میں یہ اس کو سائن سلیکٹ کر رہا ہوں اور پلس کا سائن دے کر میں اس کو سلیکٹ کر رہا ہوں, مطلب E7 اور E8 کی ویلیوز جو بھی ہوں گی وہ ایڈ ہو جائیں گی. میں انٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کا 12 آ چکا ہے. تو یہ میں نے ایڈیشن سے اس کو سلیکٹ کیا ہے. تو اسی طرح اگر میں اس کو سبٹریکٹ کروں تو وہی چیز میں کروں گا, ایک ویلیو لی ہے اس کو نیگیٹو کر دیا اور اس کو پازیٹیو کر دیا, یہ دیکھیں یہ 8 آ گیا ہے. تو مطلب میں اسی طرح اس کو ڈویژن کروں گا. ڈویژن میں کیا کرنا ہے, میں نے ایک ویلیو کو ڈیوائڈ کر دینا ہے دوسری ویلیو سے, اور یہ میں اسی طرح اس کو سلیکٹ کر کے ملٹیپلائی کر دوں گا دوسری سے. تو یہ ایک جو میں نے ابھی کروایا ہے آپ کو, یہ ایک بیسک میتھڈ ہے. مطلب میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارا بیسک میتھڈ ہے, جو ہمارا سمپل جس نے ایکسل بھی نہیں سیکھا ہوگا وہ بھی اس چیز کو کر لے گا. تو تھوڑا سا میں ایڈوانس کا آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ ایڈوانس میں آپ نے کیا کرنا ہے. اب ایڈوانس سم کا فارمولا جو ہے نا وہ آپ کیا کرتے ہیں, اس کا یہ فارمولا ہے از اکول ٹو سم انٹو, اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا لارج کر دیتا ہوں. تو اب میں کیا کرتا ہوں, یہاں میں ایک فارمولا لگا رہا ہوں از اکول ٹو سم انٹو, اور میں نے جتنی بھی ویلیوز کا سم لینا ہے جسٹ میں نے ڈریگ کرنا ہے ان کو, ٹھیک ہو گیا. تو یہ میں ڈریگ کروں گا اور اس کے بعد میں اس کی بریکٹ کلوز کروں گا اور انٹر کر دوں گا, یہ دیکھیں وہی ویلیو آپ کو شو کر رہا ہے. اور اسی طرح اگر میں یہاں لکھوں از اکول ٹو سم انٹو, کاما لگا کے اس پہ آپ نے مائنس
F8 करना है तो ये 2 वैल्यूज आपकी पिक करके आपको माइनस कर देगा। तो इसी तरह आपने डिवीजन करना है, डिवीजन के लिए भी आपने वही मेथड डिवीजन का यूज होता है। तो अब ये है एक एडवांस लेवल का, मतलब आपने जो किया है अभी। तो अब मैं इसका आपको प्रोफेशनल एक लेवल दिखा देता हूँ। अब प्रोफेशनल लेवल में आपने क्या करना है, आपने ये बार बार आपने फार्मूले नहीं लगाने हैं, आपके ऑटोमेटिक फार्मूले डिजाइन हुए हुए हैं। आपने जस्ट इसको सिलेक्ट करना है और आपने यहाँ से आपने जो है ना क्लिक कर देना है, और आपका जो है ना ये ऑटो सम, ये ऑटोमेटिक जो है ना वैल्यू सिलेक्ट करेगा और आपने इंटर कर देना है। ये देखें, आपने कोई आपने सिलेक्शन नहीं की, कुछ भी नहीं किया, जस्ट आपने हाईलाइट किया है जिस सेल में आपको सम चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे इस सेल में इन सब का सम चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, ऑटो सम पे क्लिक करूंगा और ये मुझे बताएगा कि आपकी वैल्यूज क्या कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर ये थोड़ा सा रॉन्ग भी होता है तो आप अपनी मर्जी से भी ये ड्रैग करके सिलेक्ट करके इंटर कर सकते हैं। अब देखें, आपने ये वैल्यूज चेंज की हैं और कैसे आपने एक सम लेकर आए हैं, कोई भी आप ऐसे मतलब, अब ये आपने देख लिया कि आपने कैसे इस चीज को किया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इन 2 वैल्यूज को चेंज करूंगा, आप देखेंगे सारे आंसर्स भी ऑटोमेटिक चेंज होंगे। तो मैं फॉर एग्जांपल इसको 20 दे देता हूँ और जो नेक्स्ट है हमारा उसको मैं 4 दे देता हूँ। तो अब आप चेक करें, यहाँ आपका 20 आ गया, यहाँ भी 20 आ गया, यहाँ भी आपकी यहाँ भी 4। क्यों? क्योंकि आपने सेल्स को रेफरेंसिंग दी थी। तो अब यहाँ के आंसर भी आप देखें, ये भी आपके चेंज हुए हैं। तो मैं इसको बैक करता हूँ तो आप वैल्यूज को दोबारा चेक कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं आप, ये 22, 22, 66, 132। तो अब अगर मैं इनको दोबारा रिप्लेस करता हूँ, अब आप वैल्यूज चेक करें, 22 की जगह क्या आता है और 66 की जगह क्या आता है और 132 की जगह क्या आता है। तो मतलब आप कोई भी यहाँ 2 वैल्यूज चेंज करेंगे तो आपकी यहाँ भी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी और आपके आंसर भी यहाँ चेंज हो जाएंगे। तो मतलब ये है कि आपने ज्यादा एफर्ट नहीं किया, आपने जस्ट एक बार फार्मूला लगाया है और उसके बाद आपकी जो वैल्यूज यहाँ चेंज करेंगे, आपको बार बार सब्ट्रैक्शन का फार्मूला भी नहीं लगाने की जरूरत, डिवीजन का भी नहीं, मल्टीप्लीकेशन का भी, जस्ट आप वन टाइम आप ये यूज करेंगे। उसके बाद आप इसको 1 साल तक, 10 साल तक भी इस शीट को जो है ना आप इसी फार्मूले पे रन कर सकते हैं, आपको बार बार एफर्ट करने की नीड नहीं होगी। मतलब तीनों तरीके आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका काम थोड़ा सा है, मतलब आपकी 5-6 वैल्यूज हैं, तो आप बेसिक भी यूज कर सकते हैं, एडवांस भी। लेकिन आपकी 1000+ जो है एंट्रीज हैं तो आप वहाँ फिर प्रोफेशनल जो है ना वे यूज करते हैं, आप वहाँ जो है ना टाइम अपना जो है ना सेव करते हैं। तो इसी तरह मतलब आप जो है ना ये बेसिक, एडवांस और प्रोफेशनल, मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया है कि आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं। या आपकी एंट्रीज जो है वो मैं अब जो आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा वो 2 वैल्यूज नहीं होंगी, ये आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा इजी है। तो मैं आपको तकरीबन 20 से 30 वैल्यूज होंगी, उनका आपको जो है ना टास्क दूंगा, आपने उन पे ये ऑपरेशन भी करने होंगे। कमेंटिंग का भी मैं डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट कमेंटिंग का कहूंगा कि आपने इस सेल में कमेंट करना है, आपने इस सेल में करना है। और हाईलाइट का इसी तरह मैं जो है ना डिफरेंट टास्क दूंगा जो आपने नेक्स्ट मीटिंग से पहले पहले सबमिट करवाने होंगे। तो ये आपको एक, अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी प्रोफेशनल जी। के लिए भी तो आपको सेल्स को ड्रैग करना पड़ेगा ना, तो इसमें फर्क तो कोई ना हुआ। नहीं, ड्रैग आपको सेल को नहीं करना पड़ेगा, ये जस्ट मैंने इसलिए ड्रैग का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि ये 2 मैं पहले से सम ले चुका हूँ। अगर मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, अब आप देखें, अब मुझे ड्रैग करने की नीड नहीं होगी। ये देखें, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट करके मुझे बता रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया ड्रैग। तो ये आपकी पहले मैं क्योंकि 2 सम ले चुका हूँ इसलिए वो कंफ्यूज हो रहा है प्रोफेशनल वे के, आपने इन दोनों के भी सम ले लिए हैं और आप इनका भी, तो वो फिर मेरे से पूछ रहे हैं कंफर्म करने के आपने वैल्यू कौन कौन सी लेनी है। बेसिकली सम का यही होता है कि अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ वैल्यूज ले रहा हूँ, मैंने जो है ना ये डिफरेंट वैल्यूज ले ली हैं, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ तक वैल्यूज ली है 109। तो अब मैं यहाँ इसका ऑटो सम लगाना चाहता हूँ, मैं जस्ट यहाँ से ऑटो सम करूंगा तो अब वो मुझे ऑटोमेटिक बता रहा है कि F19 से लेकर F127 तक आपकी वैल्यूज हैं जो सम है, ये जस्ट मुझे कंफर्म करने के लिए बता रहे हैं। तो ये देखें 127 पे मेरा 109 है, और इसी तरह अगर मैं F19 को चेक करूं तो वो मेरा कौन सा बनता है, ये देखें, अब मैंने कोई सिलेक्शन नहीं किया आपके मुताबिक, ये देखें यहाँ 1 से शुरू हो रहा है तो ये F19 है। तो मैंने कोई भी ऐसे ड्रैग का ऑप्शन नहीं किया, मैंने जस्ट वैल्यूज जो है ना वो ली है रॉ मटेरियल में, और ये उसने ऑटोमेटिक सिलेक्ट करके मुझे उसका सम बता दिया ऑटोमेटिक। मैंने कोई ऐसे सिलेक्शन नहीं ली, मैं सेल को मैंने सिलेक्ट नहीं किया। वो जस्ट इसलिए कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि यहाँ से हम 2 वैल्यूज जो है ना वो सम की ले चुके थे, तो वो कंफ्यूज हो रहा था कि बार बार सम आप ले रहे हैं तो मुझे कंफर्म कर दें कि सम किस चीज का ले रहे हैं।
تو یہ میں نے جسٹ آپ کو دکھا دیا ہے کہ آپ نے کیسے اس چیزوں کو سالو کرنا ہے. تو ایڈیشن کا یہ اسی طرح ہے, سبٹریکشن کو بھی آپ اسی طرح ڈریگ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آٹو سم کا آپشن فارمولے میں ہے, کیونکہ زیادہ تر ہمارا یوز جو ہوتا ہے وہ ایڈیشن کا ہوتا ہے, تو اس لیے زیادہ تر ایڈیشن کا ہی ہمارے فارمولے میں آٹو سم کا آپشن آیا ہوا ہے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہم نے سیل آپریشن کیسے کیا ہے, ایڈیشن کا بھی آپ نے دیکھا ہے. تو یہ آپ کا سارا سیل آپریشن میں آ جاتا ہے کہ آپ کیسے سیل کو مینیج کرتے ہو. تو اب فار ایگزامپل میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ A1 جو ہے ہمارا سیل A1, تو آپ مجھے کوئی بتائیں گے کہ A1 سیل ہمارا کون سا ہوگا؟ ٹاپ لیفٹ پہ. اوکے, یہ ٹاپ لیفٹ پہ ہمارا A1 ہے. تو اسی طرح میں نے جو آپ کو ٹاسک دینے ہیں وہ یہی دینے ہیں کہ میں آپ کو فار ایگزامپل را مٹیریل ویلیوز دے دوں گا. فار ایگزامپل میں یہاں آپ کو 100 لکھ دیتا ہوں, یہاں میں لکھ دیتا ہوں 500, اور یہاں میں لکھ دیتا ہوں 600. اب میں نے جو آپ کو ٹاسک دینا ہے میں نے وہ یہی دینا ہے کہ آپ نے جو ہے نا A21 پلس کرنا ہے H22 سے, اور آپ نے مائنس کر دینا ہے D22 سے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ سیل آپریشن ہے کیا اور آپ سیل کیسے سلیکٹ کرتے ہیں. اس کا ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل آپ کو تھوڑا سا ٹربل ہو رہا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں, تھوڑے نیو بیسک ہیں اسٹوڈنٹ, ان کو ڈیٹیکٹ کرنے میں تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے, تو اسی کی جو آپ سلیکشن کرتے ہو اس کی انڈیکیشن ادھر بھی دی جاتی ہے. دیکھیں آپ چیک کر سکتے ہیں H22 ادھر ہمارا لکھا ہوا ہے ٹاپ پہ, جو آپ کا ٹیبل سے پہلے جو ہے نا فارمولا, اس کو ہم کہتے ہیں فارمولا بار. تو فارمولا بار پہ سب سے پہلے جو ہے نا ہمارا H22 ایک سیل کا ہمیں نام دیا ہوا ہے اس نے کہ یہ H22 ہے. یا میں کوئی بھی ویلیو دیکھیں میں یہ سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ D22 آپ کو شو کر رہا ہے. اسی طرح میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو A21 یہ آپ کو شو کر رہا ہے. تو اسی طرح آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا سیل جو ہے نا وہ کیا ہے, کون سا ہے, اور فارمولے میں آپ نے سیلز کو یوز کرنا ہوتا ہے. ایکسل میں آپ نمبرنگ کو یوز نہیں کرتے, آپ زیادہ تر جو ایکسل میں یوز کرتے ہیں وہ سیل کو. تو اب اسی طرح اگر میں آپ کو کہوں تو آپ سیل کے آپریشن جو ہے وہ بیسک بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ 20 اور 4 ہے, تو آپ اگر سیلز کو ریفر نہیں کرنا چاہتے تو آپ ڈائریکٹ بھی لکھ سکتے ہیں 20 + 4, یہ بھی آپ کو 24 ہی دے گا. لیکن یہ ہے کہ جب آپ ان کو چینج کریں گے تو یہ چینج نہیں ہوگا. اس کو بھی آپ یاد رکھیں کہ جیسے میں 15 لکھ رہا ہوں اور یہاں میں 5 لکھ رہا ہوں تو یہ 20 نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں جسٹ آپ نے آٹومیٹک ویلیوز لی ہیں, آپ نے سیلز کو ریفر نہیں کیا, تو یہ ویلیو آپ کی چینج نہیں ہوگی. یہ دیکھیں نیچے والی آٹومیٹک آپ کی 20 ہو گئی ہے. تو آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آپ نے جہاں سیل کے نمبرنگ سلیکٹ کرنی ہے, جیسے اب یہ ہمارا سیل ہے, اس کا نمبر E7 ہے اور یہ E8 ہے, جب آپ ان کو چینج کریں گے تو وہی آپ کا فارمولا ورک کرے گا جہاں ان ویلیوز کو آپ نے پٹ کیا ہوا ہوگا. تو یہ آپ کا دیکھیں یہاں جیسے آپ نے ایک نمبرنگ لکھی ہے تو یہ آپ کی نمبرنگ ہی رہے گی جب تک آپ ان کو چینج نہیں کریں گے. آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں جیسا آپ چاہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کے سیلز چینج نہیں ہوں گے. یہ ہم نے سیل آپریشن کیا ہے, ابھی آپ کو ہائی لائٹ کرنا سکھایا ہے, کمنٹ کا بتایا ہے, نوٹ کا بتایا ہے, سیل لنک آپ نے کیسے کرنا ہے وہ بتا دیا ہے. رو آپریشن میں وہی آپ نے انسرٹ رو کیسے کرنی ہے, ہائٹ کیسے کرنی ہے, ہائٹ بھی آپ کر سکتے ہیں رو کو. اس کے بارے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ ہماری فار ایگزامپل ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے یہ جو 7 رو ہے اس کو ہائڈ کرنا ہے. اس کو ہائڈ کرنے کے لیے آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے, ایک تو یہ ہے کہ آپ کا یہاں رائٹ کلک کریں گے, ہائڈ کا آپشن ہوتا ہے. دوسرا آپ کا ایک اور جو وے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پک کر کے آپ اینڈ تک لے جائیں تو یہ ایسے بھی ہائڈ ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں میتھڈ ہیں, آپ کسی بھی میتھڈ سے اس کو ہائڈ کر سکتے ہیں. ان ہائڈ کرنے کے لیے بھی آپ اس کو پک کر کے لے کر آ سکتے ہیں واپس, یا پھر آپ اس کو اگر میں ہائڈ کر دیتا ہوں تو ان ہائڈ بھی آپ اس کو ان ہائڈ کریں گے تو یہ آپ کا ان ہائڈ ہو جائے گا. تو آپ اپنی مرضی سے اس کو جو ہے نا ہائڈ اور ان ہائڈ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں, تو آپ ایسے مطلب دونوں میتھڈ یوز کر سکتے ہیں. ایک آپ کا جو ہے وہ ہائڈ کرنے کا سمپل, آپ ایسے کریں, آپ ڈریگ کریں گے, آپ کا تھوڑا ٹائم بھی لگے گا اور آپ کی سیٹنگ بھی تھوڑی سی چینج ہوتی ہے. تو آپ جسٹ آپ رائٹ کلک کر کے ہائڈ اور ان ہائڈ اس کو کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اس کو رو کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ڈیلیٹ کریں گے تو وہ دیکھیں پوری رو ایک آپ کی ڈیلیٹ ہو جائے گی. فار ایگزامپل میں اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہوں تو یہ آپ کی یہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے. اسی طرح آپ کالمس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں, جیسے میں اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہوں یہ میرا کالم ڈیلیٹ ہو گیا. یا آپ نے کالم کو ہائڈ کرنا ہے, ہائڈ بھی کر سکتے ہیں, یا پھر اس کی ویڈتھ بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں, وہ آپ کی اپنی مرضی ہے, جیسے آپ نے اس کو ڈیزائن کرنا ہو وہ کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے رو کو انسرٹ کیا, ہائڈ کیا, ان ہائڈ کیا, کاپی کر سکتے ہیں, کاپی کر کے پیسٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں, فار ایگزامپل یہ ہمارا ہے تو میں اس کو کاپی کرنا چاہتا ہوں
تو اس کا یہ ہے کہ آپ نے کاپی کرنا ہے اور آپ جہاں پیسٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پیسٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں اے پہ پیسٹ کرنا چاہتا ہوں تو کنٹرول وی کی سے میں اس کو پیسٹ کر سکتا ہوں یہاں, یا فار ایگزامپل میں یہاں ایچ میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں اس کو, ایچ میں کنٹرول پلس وی کی سے اس کو پہلے اس کو میں نے کاپی کرنا ہے کنٹرول سی سے. جب آپ کا کاپی ہوتا ہے تو یہ آپ کا ڈاٹیڈ آپ کو شو کر رہا ہوگا کہ یہ کاپی ہو گیا ہے, تو آپ کنٹرول وی سے اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں میں نے ابھی 3 کالمز جو ہے نا وہ کاپی کیے ہیں, مطلب ایک سی کو کالم کو کاپی کر کے میں نے اے میں پیسٹ کیا اور اس کے بعد ایچ میں پیسٹ کیا. یہ ہمارا کاپی کرنا ہے. کاپی آپ ایسے کر سکتے ہو, کٹ بھی کر سکتے ہو آپ. فار ایگزامپل میں اس کو کٹ کرنا چاہوں, میں نے یہ کٹ کیا ہے اور میں یہاں پیسٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کو میں پیسٹ بھی کر سکتا ہوں. یہ دیکھیں وہاں سے ریموو ہو گیا اور آپ کا یہاں پیسٹ ہو گیا ہے. تو یہ تو ایک ہمارا بیسک طریقہ تھا آپ نے کیسے کاپی اور پیسٹ کرنا ہے. تو جو نیکسٹ ایک ایڈوانس لیول ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو اگر موو کرنا چاہتے ہیں تو موو کرنے کے لیے آپ نے اس کے جو ہمارے بارڈر ہے نا سائڈس پہ, اس پہ یہ دیکھیں آپ جب 4 ایروز آ جائیں اس کو کلک کر کے آپ اس کو کاپی کر کے یہاں کہیں بھی پیسٹ کر سکتے ہیں. تو اب جیسے میں اس کو فار ایگزامپل کاپی کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو یہاں سے اٹھا کر کہیں بھی موو کر سکتا ہوں. یہ دیکھیں میں نے یہاں موو کیا, یہ موو ہو گیا ادھر. مطلب آپ اسی طرح کسی بھی سیل کو بھی موو کر سکتے ہیں اور آپ اسی طرح کسی بھی کالم اور رو کو بھی موو کر سکتے ہیں اکارڈنگلی. جہاں آپ کا دل کرے آپ وہاں ویلیوز پٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی ویلیوز ہو. تو یہ ہمارا کالم کا, رو کا, اور یہ مطلب ہمارا سیل کا کاپی کا مطلب ایک میں نے موو کرنے کا آپ کو بتایا ہے. تو کاپی بھی آپ اسی طرح مطلب کاپی کر کے کسی کو سیل کو آپ کہیں بھی پیسٹ کر سکتے ہیں. کہیں بھی آپ کا جو جہاں آپ نے ویلیوز لینی ہے وہاں آپ بار بار رائٹ نہیں کریں گے, آپ جسٹ کاپی کریں گے اور اس کو پیسٹ کر دیں گے. رو آپریشن, سیل آپریشن اور کالم آپریشن ہم اس کو کہتے ہیں. تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ کاپی اور کٹ کیسے کرنا ہے, پیسٹ کا بھی ہم نے دیکھ لیا, ڈیلیٹ کا بھی دیکھ لیا ہے. اس کے بعد ہائٹ کیا ہوتی ہے رو کی. آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ رو کی ہم ہائٹ چینج کر سکتے ہیں اور کالم کی ہم وڈتھ چینج کر سکتے ہیں. یہ ہمارا دیکھیں کالم ہے تو یہ ہم کالم کی ویڈتھ چینج کر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ ویڈتھ ہے کالم کی, ٹھیک ہو گیا. اور رو کی جو ہے وہ ہماری ہائٹ ہوتی ہے. مطلب یہ دیکھیں اب ہم نے یہ رو کی ہائٹ جو ہے نا وہ زیادہ کر دی ہے اور ہائٹ جو ہے نا یہ کم کر دی ہے. تو آپ یہ اکثر ایگزام میں بھی یہ چیزیں پوچھی جاتی ہے اور انٹرویوز میں بھی کہ آپ رو کی ہائٹ چینج کر سکتے ہیں یا ویڈتھ چینج کر سکتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا تھوڑی کنفیوزنگ ہوتی ہے. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ جو ہے نا رو کی ہائٹ چینج کر سکتے ہیں اور کالم کی ویڈتھ چینج کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کا مطلب ہم نے دیکھ لیا ہے جو ہم نے ابھی کرنا تھا, میں نے آپ کو جسٹ دکھا دیا ہے. اور ایک تو مطلب اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ مینولی جو ہے نا اس کو چینج کر رہے ہیں. تو آپ جو ہے نا اس کو پروفیشنلی اگر چینج کرنا چاہیں آپ کو ایک ویلیوز بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ میں نے سلیکٹ کیا اور اس کے بعد میں ہوم میں آیا ہوں تو یہاں دیکھیں یہ آپشن ہوتا ہے فارمیٹ. اب دیکھیں یہاں بھی آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا, میں آپ کنفیوز ہوں کہ رو کی ہائٹ ہوتی ہے یا وڈتھ ہوتی ہے. تو یہاں دیکھیں جسٹ رو کی ہائٹ ہے اور یہاں جو ہے نا یہ کالم کی وڈتھ ہے. تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے رو کی ہائٹ چینج کرنی ہے یا کالم کی وڈتھ چینج کرنی ہے. تو میں اب آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ نے کالم کی وڈتھ چینج کرنی ہے. تو یہاں سے دیکھیں آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جو آپ کے کالم کی پہلے وڈتھ ہے وہ 11.14 ہے. تو آپ اپنے مینولی نہیں, آپ آٹومیٹک یا اپنے پروفیشنل وے سے آپ ایک فکس ویلیو بھی رکھ سکتے ہیں. میں جیسے ہی 15 کروں گا آپ یہ دیکھیں گے ان کی ویلیوز جو ہے نا وہ چینج ہو جائیں گی, وڈتھ جو ہے نا وہ اس کی چینج ہو جائے گی. اب میں جیسے ہی اوکے کروں گا آپ بی کالم کو دیکھیں گے, یہ دیکھیں اب آپ کی ویٹ جو ہے نا وہ ایک پروفیشنلی آپ نے 15 سلیکٹ کر دی ہے. آپ چاہیں تو اسی طرح پورے جہاں آپ کی ٹیبل ہے اس کا سارے کا سلیکٹ کر کے ایک فکس ہائٹ پہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں 15 پہ رکھتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کی 15 سلیکٹ ہو گئی ہے. یا اسی طرح آپ نے دیکھیں یہ ہم نے روز بھی سلیکٹ کی ہوئی ہیں تو آپ اپنی مطابق جو ہے نا اس کو روز کو بھی سلیکٹ کر کے اور اس کی جو ہے نا ہائٹ بھی چینج کر سکتے ہیں, اپنی فکس ویلیو بھی کر سکتے ہیں اور ڈریگ کر کے مینولی بھی, اگر ڈریگ کرنے ہیں آپ نے تو وہ آپ مینولی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں مطلب آپ جو سلیکٹ کر رہے ہیں اور اس کو ڈریگ کر رہے ہیں یہ آپ جو ہے نا یہ ایسے مطلب چینج کر سکتے ہیں اس کو. تو آپ اپنے مطابق جو ہے نا اس کو ڈیزائن کرتے ہیں. فار ایگزامپل اکثر ٹیکسٹ جو ہے ہمارے وہ باؤنڈری سے باہر جا رہے ہوتے ہیں تو آپ جو ہے نا کیا کرتے ہیں ان کو آپ ڈریگ کر لیتے ہیں
تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں، یا پھر آپ جو ہے نا کالم کو سیٹ کر لیتے ہیں اکارڈنگلی جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہو، یا آپ اس کا جو دوسرا طریقہ میں نے پروفیشنل آپ کو بتایا وہ آپ ایک فکس ویلیو رکھتے ہیں، اور آپ سارے سیلز کی اگر فکس ویلیو رکھتے ہیں تو وہ آپ کو سیم فارمیٹ ایک اچھی لک دے دیتا ہے آپ کو. تو یہ ہمارا جو تھا ہم نے بھی کیا ہے، یہ ہم نے آپریشنز کیے ہیں، سیل پہ کیا ہے، اس کے بعد رو پہ کیا ہے، اور کالم پہ ہم نے آپریشن کیا ہے. تو رو آپریشن ہمارے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ایک تو یہ ہم یہاں تک ہائٹ تک پہنچ گئے تھے. اس کے بعد مرج کے بارے میں آ جاتے ہیں. تو مرج کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ مرج بیسیکلی ہوتا کیا ہے. مرج ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سے زیادہ سیلز کو کمبائن کرنا ہے. کالمز کی بات کروں تو یہ دیکھیں آپ کا یہ ایک کالم ہے، یہاں بی کالم ہے آپ کا، اور یہ اتنا بڑا جو ہے نا ایک پورا کالم ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے 4-5 کالمز مل کر کمبائن ہو اور ایک سیل بنائیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں مرج. یہ دیکھیں اب میں نے یہاں کیا کیا ہے. اب یہاں آپ دیکھیں اوپر ایم اور این سلیکٹ ہوئے ہوئے ہیں، لیکن یہاں جسٹ سنگل ہے. یہ دیکھیں ایم اور این میں نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، مطلب ایک جسٹ ایک کلک پہ. اب یہاں میں اگر کلک کروں تو دیکھیں آپ کیو اور آر ہے ہمارا. اس کا مطلب ہے 2 سیلز کو ہم نے ایک میں کنورٹ کیا ہوا ہے، ہم نے مرج کیا ہوا ہے. جی یہ بتائیے گا کہ جب ہم سیل مرج کرتے ہیں اس کے بعد ہم وہاں کوئی فارمولا لگاتے ہیں تو وہ جو فارمولا ہے وہ اس میں جو لوکیشن لیتا ہے وہ کیا لیتا ہے ان دونوں سیل میں سے؟ دیکھیں اب آپ یہ آپ کا کویشچن ہے، ایک بہت اچھا کویشچن ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں اب جب آپ کوئی سیل سلیکٹ کرتے ہیں، وہی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ یہاں فارمولا بار میں چیک کر سکتے ہیں وہ کیا نمبرنگ دے رہا ہے. اس کو دیکھیں آپ یہاں Q7 اس کو نمبرنگ دی ہے اس نے. تو آپ اگر اس پر سلیکٹ کریں، 2 سیلز ہیں آپ کے ایم اور این، اس نے M7 نمبرنگ دی ہے، مطلب M7 نے N7 کو مرج کیا اپنے ساتھ. تو جو آپ کا فرسٹ کالم ہوگا یا جو آپ کا فرسٹ سیل ہوگا وہ سیکنڈ سیل کو مرج کر رہے ہیں، تو آپ کا یہ ایم اور این جو ہے نا وہ مل کر ایک ہی سیل بنے گا M7. یہاں آپ N7 کا فارمولا نہیں پٹ کر سکتے. اسی طرح آپ فار ایگزامپل میں یہ ڈفرینٹ مطلب سیلز کو کمبائن کر رہا ہوں اور اس کو مرج کرنے کا آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. آپ نے اس سب کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اوپر آپشن ہوتا ہے مرج اینڈ سینٹر. تو جب آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کے سیلز کے بارڈرز بھی آپ کو شو ہو رہے ہوں گے. تو جب میں سیل کو مرج کروں گا تو آپ چیک کر سکتے ہیں بارڈر ختم ہو گئے ہیں اور اس کا ایک ہی بلاک بن گیا ہے، ایک ہی سیل بن گیا ہے. تو اب اس کا نمبرنگ کی اگر میں بات کروں تو کوئی مجھے بتا سکتے ہیں اس کی کون سی نمبرنگ شو ہو رہی ہے یا کون سی نمبرنگ اس کی ہوگی؟ I15. اوکے I15، کیونکہ پہلا جو سیل ہے وہ I15 ہے. اب میں اس کو انمرج کرتا ہوں، اگر اسی پہ آپ کلک کریں گے تو یہ انمرج ہو جائے گا. اس کے بعد آپ پہلے سیل کو اگر دیکھیں گے تو یہ آپ کا I15 ہے. مطلب آپ اسی طرح اس کو اپنے مرضی سے اس کو سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو مرج کریں گے تو جو پہلا سیل ہوگا اسی کے ساتھ سارے مرج ہوئے ہیں تو آپ کو پہلے سیل کا نمبر یہ دے گا I15. مطلب آپ یہاں کوئی بھی فارمولا یا فار ایگزامپل میں یہاں آپ کو 50 فار ایگزامپل یہ میں نے ویلیو لکھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں یہی ویلیو آ جائے، تو میں از اکول ٹو اس سیل کو سلیکٹ کروں گا تو وہ آپ کو پھر بھی شو کر دے گا کہ یہ سیل کا نمبر کیا ہے. I15 ہے تو میں انٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ آپ کا I15 ہے. میں اس کو چینج کرتا ہوں تو وہ آٹومیٹک وہ بھی چینج ہوگا. یہ دیکھیں تو مطلب آپ نے ایسے اس کو سیل کو ایک مرج کرنے کا آپ کو کہاں جو ہے نا ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں آپ مرج کا یوز کرتے ہیں. یہ آپ وہیں یوز کرتے ہیں جیسے آپ فار ایگزامپل بلنگ ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں آپ کا نیم ہے، اس کے بعد فار ایگزامپل یہاں آپ کا پروڈکٹ ہے کوئی بھی، اس کے بعد آپ کی کوانٹٹی آ جاتی ہے، اس کے بعد آپ کی پرائس آ جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا آپ کا یہاں نیچے جو ہے نا آپ نے یہاں جو ہے نا سم آپ نے دکھانا ہوتا ہے تو آپ اس کو مرج کر کے سارے کو اس کو مرج کر کے آپ یہاں لکھ دیتے ہیں جی ٹوٹل، اور آپ نے جو ہے نا یہاں جسٹ پروڈکٹ کا سم دکھانا ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں یہاں پروڈکٹ جو ہے نا آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کوئی بھی میری پروڈکٹ ہے اور اس کی جو ہے نا ہم ایک کوانٹٹی لیتے ہیں، یا مطلب ہم ویلیو سمپلی مطلب را مٹیریل میں کوئی بھی ویلیو لے لیتے ہیں. تو میں یہاں جسٹ کیا کروں گا، یہاں میں فارمولے میں جا کر آٹو سم لکھوں گا اور یہ مجھے سلیکٹ کر کے انٹر کر دے گا اور یہ مطلب ویلیو مجھے شو کر دے گا. مطلب یہ میں نے مرج کر دیا ہے. مطلب آپ نے خوبصورتی لانی ہے ڈاکومنٹ میں تو یہ آپ نے کیا کیا ہے، جسٹ ایک مرج کر کے ایک ہی سیل بنا دیا اور یہاں جو ہے نا ایک پروڈکٹ کی ویلیو آ گئی ہے. تو ایسے مطلب آپ مرج کرتے ہیں. مرج کی نیڈ آپ کو وہاں ہوتی ہے جہاں آپ نے ایک ٹیبل کو ڈیزائن کرنا ہے اور آپ نے ایک لک جو ہے نا اس کی اچھی لے کر آنی ہے تو آپ وہاں مرجنگ کا یوز کرتے ہیں. اس کو ان مرج بھی آپ کر سکتے ہیں. میں جیسے اس کو ان مرج کروں گا
آپ دیکھیں گے کہ یہ کون سے سیل میں چلا جائے گا, یہ ایم سیل میں آٹومیٹک ٹوٹل جو ہے وہ ایم سیل میں چلا جائے گا, M32 میں. تو میں اس کو انمرج کر رہا ہوں, یہ دیکھیں آپ, میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ M32 ہے. مطلب جہاں آپ سلیکٹ کریں گے, جہاں آپ ٹائپ کریں گے, وہ آپ کا فرسٹ کالم میں ہی لے جائے گا, جو سیل کا فرسٹ کالم اور فرسٹ مطلب جو اس کا بنتا ہوگا اسی میں ہی انمرج کر کے اس کو ویلیو کو ٹرانسفر کر دے گا. تو آپ نے اس چیز کا بہت اچھا کوشچن کیا ہے, یہ آپ کا بہت مطلب ایک انفارمیشنل جو ہے نا یہ کوشچن تھا. تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کیسے آپ مرج کرتے ہیں, اور اس کے بعد انمرج بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ کیسے کرتے ہیں. اب ایک اور جو پروفیشنل ایک میتھڈ جو ہوتا ہے یہ بھی آپ کو نہیں ملے گا. میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کو یہ 3 سیلز میں سلیکٹ کر رہا ہوں, اور میں نے ان کو مرج بھی نہیں کرنا, اور یہ سینٹر میں بھی ہونا چاہیے, تینوں سیلز کے سینٹر میں. تو آپ یہ کیسے کریں گے, اس کا تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل ہے یہ کوشچن, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں میں اس کو سارے کو سلیکٹ کر کے اگر یہاں سے سینٹر کرتا ہوں, یہ دیکھیں الائنمنٹ میں سینٹر ہے, تو میں نے یہ سینٹر کیا, یہ دیکھیں سیل کے سینٹر میں آئے, ان تینوں سیلز کے سینٹر میں نہیں آیا. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے دیکھیں الائنمنٹ سیٹنگ اوپن کرتے ہیں, الائنمنٹ سیٹنگ اوپن کرنے کے بعد یہاں ہوریزونٹل میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا سینٹر کا آپشن ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں سے آپ نے سینٹر اکراس سلیکشن کرنی ہے, جو آپ نے 3 سیلز سلیکٹ کیے ہوئے ہیں ان کے سینٹر اکراس کرنا ہے. تو سینٹر اکراس سلیکشن میں کرتا ہوں, میں مرج کیے بغیر اس کو یہ دیکھیں سینٹر میں دیکھ سکتا ہوں. اب مطلب یہ میرا اب سینٹر میں آ گیا ان تینوں سیلز کے سینٹر میں. تو آپ کو کوئی بھی ایسا اگر ہو نیڈ کہ آپ نے سیلز کو مرج نہیں کرنا لیکن پھر بھی ٹیکسٹ کو آپ نے سینٹر میں کرنا ہے, تو وہ بھی آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ تھوڑا سا ایڈوانس آ جاتا ہے. تو یہ ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ کیسے آپ نے مرج کرنا ہے, انمرج کرنا ہے, یا پھر آپ نے ڈیلیٹ بھی آپ کر سکتے ہیں, جو ہم نیکسٹ ٹاسک کے بارے میں اب ہم دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح ہمارے رو آپریشن ہے, اور اسی طرح جو ہے نا کالم آپریشن, یہ دونوں ہمارے تقریباً سیم ہوتے ہیں, رو اور کالم آپریشن. تو یہ ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ کیسے ہم نے کرنا تھا. کالم میں بھی یہی چیزیں تھی ساری, انسرٹ کرنا تھا, ہائڈ کرنا تھا, ان ہائڈ کرنا تھا. تو یہ سارا ہم نے ابھی کر لیا ہے. تو اب آ جاتا ہے رینج. رینج کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں. یہ ہماری ایک شیٹ ہے, تو یہاں میں بیسک سے سٹارٹ کروں گا. میں جسٹ یہ میں نے جو ہے نا یہ ویلیوز لی ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو ہے نا میں نے سم لینا ہے. تو اب میں جب اس کا آٹو سم فارمولا یا یہاں پٹ کرتا ہوں آٹو سم, تو اب یہ دیکھیں اس نے ایک جو ہے نا بلاک بنایا ہے, ایک سیل جو ہے نا جہاں اس نے شو کرا ہے کہ F3 سے F10 تک آپ نے جو ہے نا ویلیو سلیکٹ کی ہے. تو اب یہ جو F3 سے F10 ہے یہ میری ایک رینج ہے, مطلب میں نے سیلز کی رینج ایک ڈیسائیڈ کر لی ہے جہاں میں نے آپریشن کرنا ہے. تو اب میں اس کو انٹر کر دیتا ہوں, تو یہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے سم کر دیا ہے. تو اسی طرح فار ایگزامپل میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں, یہ میں نے یہاں کاپی کر لیے ہیں. تو اب میں آپ سے پوچھوں اس کی رینج کیا ہوگی, اس سب کی جو ہے نا وہ رینج کیا ہوگی, یا اس سب کا سم آپ کیسے لے کر آئیں گے. تو آپ نے ایسے سلیکٹ نہیں کرنا, ہر کسی کو سلیکٹ نہیں کریں گے آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے از اکول ٹو, اس کے بعد آپ کیا کریں گے آٹو سم آپ نے کرنا ہے. تو اب آٹو سم آپ لگائیں گے, تو آپ نے جب آٹو سم لگائے دیکھیں یہ جسٹ اس کی رینج بتا رہا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, جہاں آپ نے سارے کا سم لینا ہے تو آپ نے یہ کیا کرنا ہے, اس کی یہ رینج سلیکٹ ہو گئی ہے. دیکھیں جب میں نے یہ سارا سلیکٹ کیا ہے تو یہ مطلب میں نے ایک رینج سیٹ کر لی ہے اس کی, مطلب مجھے یہاں سے لے کر یہاں تک سم چاہیے ساروں کا, مجھے جسٹ اس کا سم نہیں چاہیے. تو میں جیسے انٹر کروں گا یہ دیکھیں ان سب کا جو ہے نا یہ سم اس نے بتا دیا مجھے کہ اس سب کا سم جو ہے نا وہ یہ بنتا ہے. تو رینج سلیکشن جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ یوز ہوگی آپ کی, جہاں آپ نے فارمولے لگانے ہوں گے ڈفرینٹ فارمولوں کے لیے, آپ ڈفرینٹ رینج سلیکٹ کرتے ہیں. تو اب میں جسٹ آپ کو ایک تھوڑا سا اس کا رینیمنگ کا ایک میتھڈ بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری ایک ٹیبل ہے, اس کی رینج جو ہے ہمیں بار بار یوز کرنی ہوتی ہے. تو آپ کیا کریں گے, بار بار آپ اس کو سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد پٹ کریں گے. تو نہیں, آپ نے کیا کرنا ہے, جسٹ آپ نے ایک رینج سلیکٹ کرنی ہے, اور اس کو یہاں سے دیکھیں جہاں یہ F3 لکھا ہے آپ یہاں سے اس کو رینیم کر سکتے ہیں. تو میں یہاں اس کو اپنا نام دے دیتا ہوں فرحان, تو میں نے ایک فرحان اس کو نیم دے دیا رینج کو. تو یہاں جو میں دوسرا رینج اس کو نیم جو دیتا ہوں نا, یہ جو ہم نے F3 سے F10 تک کی تھی اس رینج کو میں نام دے دیتا ہوں. یہاں سے پہلے میں رینج سلیکٹ کروں گا اور اس کو میں ایک نیم دے دیتا ہوں, یونیک نیم آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں اس کو نام دے دیتا ہوں NAVED, نوید, میں نے اس کو نام دے دیا. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے کیا کیا ہے, یہ میں نے ایک رینج سلیکٹ
کی ہے اور اس کو ایک نیم دے دیا ہے. میں بار بار سلیکشن نہیں کرنا چاہتا, مطلب میں نہیں چاہتا کہ بار بار ہر جگہ میں یوز کروں, ایسے بار بار سلیکٹ کروں. تو اب میں نے کیا کرنا ہے, اب دیکھیں میں یہاں کیا کروں گا, از اکول ٹو, میں جسٹ فارمولا لکھوں گا, از اکول ٹو سم انٹو. اب میں نے یہاں جو ہے نا اس رینج کو سلیکٹ نہیں کرنا, میں نے جسٹ کیا لکھ دینا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں نے کوڈنگ دی ہوئی ہے نوید کی. اب دیکھیں جیسے ہی میں نے نوید لکھا ہے اس نے آٹومیٹک اس کو سلیکٹ کر دیا کہ یہ نوید کو میں نے نمبرنگ دی تھی, نیمنگ جو ہے ریفرنسنگ جو ہے وہ میں نے نوید کی دی تھی. تو میں جیسے انٹر کرتا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس نے وہی سم کر دیا. اب میں یہاں فار ایگزامپل لکھنا چاہتا ہوں کہ از اکول ٹو سم انٹو, اور یہاں میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں, فرحان میں نے لکھا تھا جو رینیمنگ دی تھی. تو میں انٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ویلیو آ گئی ہے. تو یہ ہم نے ابھی کیا ہے. تو یہ بھی میں جسٹ یہ سارے میں نے جو ٹاسک کی ایک لسٹ بنائی ہے, یہ سارے ٹاسک میں نے آپ کو یہ سارے ٹاسک کروانے ہیں, آپ نے ریپیٹ کرنے ہیں ان کو. ایک ویک کا آپ کے پاس ٹائم ہوگا, جو بھی آپ کو کوئی کوشچن ہوگا آپ مجھ سے پوچھیں گے, کوئی بھی آپ کو پرابلم آ رہی ہوگی آپ مجھ سے پوچھیں گے وہ چیزیں. تو نیکسٹ جو ہے ہمارا وہ سیریل انسرشن کے بارے میں ہے. تو سیریل انسرشن کا میں نے اورینٹیشن میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بھی 3 میتھڈ ہوتے ہیں ہمارے, ڈفرینٹ میتھڈ ہوتے ہیں. کچھ مینولی کرتے ہیں, جیسے ابھی ایک میں مینولی جو ہے نا آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں. اس میں آپ کی مسنگ بھی ہو سکتی ہے, یا آپ کی فار ایگزامپل 4 کی جگہ 5 بھی آ سکتا ہے, 6 7 اس کے بعد 9 فار ایگزامپل. آپ مسٹیکنلی آپ جو ہے نا اس میں گیپ بھی چھوڑ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا مینولی جو ہے نا ایک تھا جس میں آپ نے ایک ٹائپنگ کی ہے, سیریل انسرٹ کی ہے. تو دوسرا جو تھوڑا سا ایک ایڈوانس ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے جسٹ 2 انٹریز کی ہیں اور یہاں سے جو ہے نا آپ نے ڈریگ کرنا ہے, مطلب آپ نے ان دونوں کو سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد یہاں جب آپ لے کر آئیں گے پلس سائن ہوگا تو ڈریگ کرتے جائیں گے جتنی آپ کو چاہیے ہوگی. یہ آپ کی ایک تو یہ ہے کہ اس میں آپ جو ہے نا دیکھیں 4 آپ کا مسنگ نہیں ہوا, یا پھر 8 آپ کا مسنگ نہیں ہوا. تو یہ چیزیں مطلب ہے. اب اس میں ایک مسٹیک کیا ہوتی ہے, اب جیسے اب آپ نے یہ کیا ہے, آپ کا تھوڑا سا ایک مسٹیک آپ کے چانسز زیادہ ہیں, 50% آپ کے ہیں اس میں. تو آپ اس میں دیکھیں گے آپ کی اس میں 25% ہے. فار ایگزامپل یہ آپ کی انٹری جو ہے نا, میں فار ایگزامپل یہ میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, یہ مطلب میں روز جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اب جیسے ہی میں ڈیلیٹ کروں گا اب آپ یہ دیکھیں آپ کا کیا ہوا ہے, آپ کا 1 2 3 4 آپ کا ڈیلیٹ ہو گیا, 5 تو وہی رہ گیا. تو یہ آپ کا جو ہے نا ایک مطلب آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کا بیسک ایک وے تھا جس میں آپ نے سیریل انسرٹ کیا ہے. جو دوسرا آپ کا طریقہ ہے وہ کیا تھا آپ کا, یہ آپ کا ایک ایڈوانس لیول ہے, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ایڈوانس لیول ہے. اور پروفیشنل لیول میں یہ ہے کہ آپ نے لکھنی نہیں ہے, آپ نے جو ہے نا 1 2 3 آپ نے انسرٹ ہی نہیں کرنا, یہاں جسٹ آپ نے ایک فارمولا یوز کرنا ہے جس سے وہ آپ کو آٹومیٹک اس کو انسرٹ کر کے دے گا. تو یہ فارمولا تھوڑا سا ٹف ہے, میں جسٹ آپ کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے ابھی بتا رہا ہوں. تو آہستہ آہستہ آپ فارمولے جب سٹارٹ کریں گے تو یہ چیزیں بھی آپ کو آ جائیں گی. اب میں یہاں کیا فارمولا کرتا ہوں, یہاں میں جسٹ ایک فارمولا پٹ کر رہا ہوں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں فارمولا لکھ رہا ہوں کہ اگر یہ جو ہماری ہے یہاں جو ہم ویلیو لیں گے وہ اگر ہماری وہ بلینک ہے تو وہ ہمارا بلینک رکھے گا, ادر وائز وہ اس کو کاؤنٹ کرے گا کہ یہ نمبر کون سا ہے. تو یہ میں ابھی آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہوگا, تو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ آپ ان چیزوں کے بارے میں بھی سیکھ جائیں گے. تو یہ میں نے جو ہے نا یہ ویلیو رکھی ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں جو ہے نا ایک میں نے یہ کیا ہے اور اس کو میں ڈریگ کر کے جہاں تک لے کے آنا چاہتا ہوں میں نے ڈریگ کر لیا. اب بظاہر آپ کو یہاں کچھ بھی شو نہیں ہو رہا ہوگا. اب یہاں میں فار ایگزامپل ایک نیم آف اسٹوڈنٹ لکھ دیتا ہوں, فار ایگزامپل میں ایک اسٹوڈنٹ کا نیم لکھتا ہوں, میں اپنا نیم لکھ دیتا ہوں فرحان. میں جیسے انٹر کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ آٹومیٹک 1 آ گیا, مطلب میں نے ٹائپ ہی نہیں کیا. تو یہاں میں فار ایگزامپل دوسرا نیم لکھ دیتا ہوں نوید, 2 آ گیا. اب یہاں میں تیسرا نیم لکھ دیتا ہوں, چوتھا میں نیم لکھ دیتا ہوں, 5واں لکھ دیتا ہوں. تو مطلب یہ جیسے جیسے جہاں تک میں نے ڈریگ کیا ہے نا وہاں تک جیسے جیسے میں نیم لکھوں گا یہ آٹومیٹک انٹری کرتا رہے گا. اب اگر میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, اب آپ چیک کریں آٹومیٹک کیا ہو گیا ہے, یہاں جو ہے نا 3 آ گیا ہے. اب میں یہاں سے کیا کرتا ہوں, یہاں سے میں 3 کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. تو اب آپ دیکھیں جیسے ہی میں نے 3 کو ڈیلیٹ کیا, یہ جو نیکسٹ نیم ہے وہ ہمارا اوپر آ گیا اور اس کی نمبرنگ بھی آٹومیٹک چینج ہو گئی ہے. مطلب یہاں آپ کا 100% آپ شیور ہے کہ آپ کی ویلیوز نیمنگ جو آپ کی سیریل انسرشن ہے وہ آپ کی چینج نہیں ہوگی, آپ کی سیریل انسرشن وہی رہے گی. آپ کہیں بھی ڈیٹا پٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں لکھ دیتا ہوں, تو میں کوئی بھی نیم لکھوں گا یہ آٹومیٹک پک کرے گا. یہاں فار ایگزامپل ایک اسپیس چھوڑ کے میں پھر لکھ دیتا ہوں, تو یہ دیکھیں آپ مطلب آپ کا آٹومیٹک نمبرنگ ہو رہی ہے. جسٹ آپ نے ایک فارمولا انٹر کیا ہے, اور یہ جو فارمولا ہے یہ بیسیکلی اس چیز کو جج کرتا ہے کہ جو بھی یہاں ویلیو آئے گی اس کے سامنے نمبرنگ چیک کرے گا.
اب جیسے یہ ویلیو ہے، میں نے اس کو کہا ہے کہ اس کے اکارڈنگلی آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر یہاں ایک ویلیو ہے تو یہاں 1 شو کرے گا، اور اگر یہاں 2 ویلیوز ہے تو یہاں 2 شو کرے گا، اور اگر ان سب میں یہاں 3 ویلیوز ہیں تو یہاں 3 شو کرے گا. ایسے مطلب یہ فارمولا ایک لگا ہوا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ آپ ساری چیزیں ان کے بارے میں آپ کو آہستہ آہستہ بتاؤں گا. جب آپ فارمولے پٹ کرنا سیکھ جائیں گے تو یہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو نیکسٹ جو اب ہم دیکھیں گے وہ ہے ہمارا ٹیکسٹ سیٹنگ. آپ نے ٹیکسٹ کو سیٹ کیسے کرنا ہے، آپ کا سیل ہے اس میں آپ نے ٹیکسٹ کو سیٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ ایک میں ٹائپ کر رہا ہوں یا ایک سینٹینس میں ٹائپ کرنے لگا ہوں. ابھی میں نے ایک ٹائپ کیا ہے، اب آپ چیک کر سکتے ہیں یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں نے ٹائپ کیا ہے، اور یہ دیکھیں سیلز جو ہے یہ 3 سیلز جو ہے نا یہ پورا لے رہی ہے، لیکن آپ کو ایک ہی اس پہ جو ہے نا شو کر رہا ہے. مطلب یہ آپ کی سیلز کی سیٹنگ نہیں ہے صحیح. مطلب آپ یہ سلیکٹ کرتے ہیں، ڈی پہ سلیکٹ کروں میں یا کچھ بھی ٹائپ کروں تو وہ دیکھیں تھوڑا سا جو ہے نا ایک ہمارا ٹیکسٹنگ ایک میتھڈ جو ہے نا وہ ایک عجیب سا ایک ہمیں لگے گا کہ وہ پروفیشنل نہیں ہے، کیسے اس نے جو ہے نا ٹائپ کیا ہے. یہاں میں فار ایگزامپل میں اپنا نام لکھتا ہوں تو اب آپ دیکھیں مطلب انٹرنیشنل غائب ہی ہو گیا، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، اور یہاں میرا نام شو ہو رہا ہے. اگر میں اس کو ریموو کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ سارا شو ہو رہا ہے. مطلب ہم ڈیٹا ایسے ٹائپ کریں گے تو کیسے ہمارا ایک مینجمنٹ نہیں آئے گی. ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ بندہ پروفیشنل ہے کہ اس نے کیسے ٹائپ کیا یہ چیزیں. تو اس کا ایک وے ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیکسٹ کو جو ہے نا ایک سیٹنگ کرنی ہوتی ہے اس کی. اس کو ہم کہتے ہیں ریپ ٹیکسٹ. تو اس میں ریپ ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے، آپ اس کو جو آپ ٹیکسٹ سلیکٹ کرتے ہو اس کو آپ ریپ ٹیکسٹ کر دے تو یہ آپ کا ہوم میں ہوتا ہے. جب آپ اس کو ریپ ٹیکسٹ کرتے ہو اس کے بعد یہ اکارڈنگلی اب آپ کو جو ہے نا اس سیل کے مطابق جو ہے نا سیٹ کر کے دے دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں اس نے آٹومیٹک ہی اس کی ویڈھ چینج کر دی ہے. تو اگر میں اس کو تھوڑا سا اور ڈریگ کروں، اب آپ چیک کریں تو آپ کا جو ہے نا یہ ایک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ایک ہی جگہ آ گیا ہے. آپ یہاں کچھ بھی اب آپ ٹائپ کریں آپ کا یہ دیکھیں فرحان آ گیا ہے. تو اب آپ یہ چیز دیکھیں کہ آپ نے یہ تو ریپ ٹیکسٹ کر لیا ہے، اس کو آپ نے اور کیا کرنا ہے. اب میں کہتا ہوں آپ یہاں سے ڈریگ کریں اس کو اور آپ جو ہے نا ایسے سیٹ کر لیں. تو آپ کہیں گے کہ بار بار میں پتہ نہیں کتنے مطلب میرے سیلز ہوں گے ایسے، میں اس کو ڈریگ کروں گا اور اس کو جو ہے نا کم زیادہ کروں گا. تو یہ چیز بھی مطلب تھوڑا سا ایک ہیکٹک ہو جاتا ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ ایک اس کی اورینٹیشن آپ کو جو ہے نا یہ صحیح نہیں مل رہی. مطلب آپ دیکھیں اوپر جو ہے نا زیادہ اسپیس ہے اور نیچے بالکل اسپیس ہی نہیں ہے. تو آپ اس کو سیٹنگ کرتے ہیں، اس کو الائنمنٹ ہم کہتے ہیں. تو آپ اس کو الائنمنٹ کو پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے سینٹر میں کرنا ہے. اگر سینٹر میں آپ کو چاہیے یا لیفٹ پہ چاہیے رائٹ پہ چاہیے، جہاں آپ کو چاہیے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کے ٹیکسٹ ہے اس کی اوپر والی الائنمنٹ ہوتی ہے. مطلب یہ جسٹ آپ کی ٹیکسٹ کی لیفٹ رائٹ اور سینٹر کی ہے. اور اسی طرح جو آپ کا سیل ہے یہ اوپر والی جو ہے یہ سیل کی ہے. آپ سیل میں ٹاپ پہ لے کے آ سکتے ہیں، سینٹر میں لے کے آ سکتے ہیں، اور یہ آپ کا باٹم میں آ گیا ہے. مطلب آپ نے سینٹر میں رکھنا ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ کتنی اچھی لک لگ رہی ہے اور ایک مطلب لگ رہا ہے کہ پروفیشنل ایک ہے. اس میں سیٹنگ جو ہے نا آپ کی ایک ایکول ہوئی بھی ہے. تو اسی طرح دیکھیں اب یہ فرحان ہے یہ نیچے ہے آپ کا، تو اس کو آپ جو ہے نا سینٹر میں لے کے آئے اور اس کو جو ہے نا بیچ میں لے کر آ سکتے ہیں. تو یہ مطلب ایک آپ کی سیٹنگ ہوتی ہے. اسی طرح اب آپ ان کو دیکھیں نومیرکس آپ کے یہ لیفٹ پہ گئے ہوئے ہیں، دیکھیں آپ شو ہو رہا ہوگا. میں ان کو سینٹر میں لے کے آؤں تو اس کے بعد میں سینٹر میں کرتا ہوں. یہ دیکھیں اب یہ کتنے مطلب ایک ہوتا ہے کہ آپ کو لک سے ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیسے ہمارا جو ہے نا ایک ٹاسک ہونا چاہیے اور اس کو ہم نے کیسے پرفارم کرنا ہے. ایک ڈیزائننگ خوبصورتی لے کے آنی ہوتی ہے آپ نے ان ڈاکومنٹس میں. اب دیکھیں گے ایک میں نے ڈیزائن کی ہوئی ہے. اب آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں انٹرفیسنگ کیسے ہے. سائڈوں پہ میرا ایک بارڈر آیا ہوا ہے اور اسی طرح میں نے سیلز کو ایک ارینج کیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے میں نے ان کی سیٹنگ کی ہوئی ہے. تو آپ اسی طرح کوئی بھی آپ ڈیزائن کر رہے ہیں تو کوشش کریں گے کہ آپ ایک خوبصورتی لے کر آئیں گے. اور ایسے ڈفرینٹ ٹاسک جب آپ پریکٹیکلی کریں گے تو آپ کو ایک آئیڈیا ہوگا. رٹے والا سسٹم نہیں ہوگا ایکسل میں. تو یہ چیز میں نے آپ کو انشاءاللہ ایسے آپ کو ٹرین کرنا ہے کہ آپ کوئی بھی ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے ریڈی ہوں گے. تو یہ چیزیں مطلب جسٹ آہستہ آہستہ ہم یہ چیزیں سیکھیں گے. تو ہم نے ابھی جو کیا ہے ریپ ٹیکسٹ کیا ہے، اس کے بعد ٹیکسٹ اورینٹیشن کے بارے میں آپ کو میں بتانے لگا ہوں. ٹیکسٹ اورینٹیشن بیسیکلی کیا ہوتی ہے. اب جیسے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ایک آپ کو شو کر دوں سلائیڈ، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے تاکہ ایک آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ٹیکسٹ اورینٹیشن بیسیکلی کیا ہے. تو ٹیکسٹ اورینٹیشن کے بارے میں دیکھیں، اب ٹیکسٹ ریپ کا میں نے آپ کو ابھی آئیڈیا دے دیا ہے. اس کے بعد اب ٹیکسٹ اورینٹیشن کے بارے میں بات کریں تو ٹیکسٹ کی اورینٹیشن ہماری ڈفرینٹ ہوتی ہے. مطلب ہاریزونٹل اورینٹیشن ہوتی ہے ہماری، ورٹیکل ہوتی ہے، اینٹی کلاک وائز، کلاک وائز، یا کوئی بھی آپ اینگل سلیکٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ کو چاہیے ہو. تو اس کے بارے میں آپ کو ایک پریکٹیکل تھوڑا سا ایک ڈیزائن کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کو زیادہ بیٹر سمجھ آئے. تو میں یہ ایک شیٹ پر آ گیا ہوں. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب دیکھیں ہم نے ایڈیشن جو ہے نا وہ ہم نے ہاریزونٹل رکھنا ہے. سبٹریکشن جو ہے وہ ہم نے
ورٹیکل میں لے کے جانا ہے, اور ہم نے جو ڈویژن ہے وہ ہم اینگل میں لے کر جائیں گے, اور ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ بھی کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھیں یہ کیسے ہم ڈیزائن کرتے ہیں. یہ بھی اسی طرح ہوتا ہے جب آپ نقشے وغیرہ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جہاں نقشے ڈیزائن ہوئے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ہے ہمارا ٹیکسٹ جو ہے نا وہ ورٹیکل ہے, کوئی ہمارا ٹیکسٹ جو ہے وہ ہاریزونٹل ہے, کوئی ہمارا کلاک وائز ہے. وہ آپ اپنی ڈرائنگ, جیسے آپ ڈرائنگ ہوتی ہے آپ کی, اس کے مطابق آپ ڈیزائن کرتے ہیں. تو اب اس میں دیکھیں جیسے اب آپ کا یہ ہاریزونٹل ہے تو آپ کا ٹیکسٹ اورینٹیشن بیسیکلی یہاں ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اورینٹیشن کا آپشن آ رہا ہے. آپ کا جو سیل ہے آپ کا جس کو آپ نے ورٹیکل کرنا ہے ہاریزونٹل کرنا ہے وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا پہلے سے ہی ورٹیکل ہاریزونٹل ہے. تو اب میں اس کو تھوڑا سا چینج کرتا ہوں تاکہ جو ہے نا آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ ہاریزونٹل کرنا کیسے. اب دیکھیں یہ میں نے ایک ٹیکسٹ کو چینج کیا ہے, یہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ میں نے ایک کوئی بھی اینگل آپ کا لے لیا. تو اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ہاریزونٹل ہو میرا. تو ہاریزونٹل کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, یہ اورینٹیشن میں آپ نے جانا ہے, اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے فارمیٹ سیل الائنمنٹ پہ چلے جانا ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں آپ کا ایک تو یہ ہے کہ آپ کا یہ ورٹیکل ہے, اور یہاں جو ہے نا آپ کو بتا رہا ہے کہ 64 ڈگری آپ کا جو ابھی کا جو ٹیکسٹ ہے اس کا اینگل 64 ڈگری ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو آپ نے پک کر کر آپ نے ہاریزونٹل لے آنا ہے 0 ڈگری پہ. تو جب آپ اوکے کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا ہاریزونٹل میں کنورٹ ہو گیا ہے. تو اب آپ نے ورٹیکل کے بارے میں اگر میں بات کروں تو میں کیا چاہتا ہوں تھوڑا سا یہ مطلب مرج ہو جائے. مرج ہو گیا اس کے بعد جو ہے نا میں کیا کروں گا, اس کو ورٹیکل ٹیکسٹ میں کنورٹ کر دوں گا. تو یہ دیکھیں آپ اس کو تھوڑا سا ایک سیٹ بھی کر سکتے ہو. آپ کا اگر یہ ٹیکسٹ سائز بھی آپ کم کر کے اس کو لے کے آ سکتے ہیں ایڈجسٹمنٹ میں, یا پھر آپ جو ہے نا اس کو ڈریگ کر سکتے ہیں, سیل کو تھوڑا سا اور بڑا کر سکتے ہیں. اب آپ چیک کریں تو یہ آپ کا سبٹریکشن آپ کا یہ ورٹیکل میں آ گیا. تو اب ورٹیکل کی بھی دو ٹائپس ہے, ایک تو ہماری یہ ٹائپ ہے, دوسری اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو اس کو میں مزید اگر چینج کرنا چاہوں ورٹیکل کو, ایک مطلب ورٹیکل ٹیکسٹ ہمارا اوپر سے نیچے ہے, ایک ہم اس کو نیچے سے اوپر بھی لے کر آ سکتے ہیں, مطلب ایک ایسے ارینجمنٹ میں بھی آپ کر سکتے ہیں, اور جو دوسری آپ کی ارینجمنٹ ہے یہ ڈاؤن میں بھی آپ کر سکتے ہیں. تو مطلب یہ آپ کے اپنے طریقے ہیں, آپ جیسے آپ کو جہاں فٹ لگتا ہو ٹیکسٹ, جہاں آپ نے جس ڈائریکشن میں چینج کرنا ہو آپ اسی ڈائریکشن میں اس کو چینج کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں آپ کوئی بھی ڈائریکشن سلیکٹ کر سکتے ہیں, اور یہاں سے آپ کو اینگل بھی اگر کوئی چاہیے تو آپ اس اینگل پہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں مطلب کوئی بھی آپ کی ہوگی ٹیکسٹ کی ارینجمنٹ یا اورینٹیشن آپ اکارڈنگلی اس کو ایسے ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ آپ نے ٹیکسٹ کو ریپ کیسے کرنا تھا, اور آپ نے اورینٹیشن کیسے کرنی ہے اس کی, کلاک وائز اینٹی کلاک وائز, جو آپ کا ٹاسک ہوگا اس کے مطابق آپ کر کے مجھے دیں گے, یا آپ کو کوئی بھی پروجیکٹ ہوگا اس میں آپ ایسے کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں, جو ہمارا ٹیکسٹ سیٹنگ کا تھا وہ ہو گیا ہمارا. اس کے بعد آ جاتے ہیں بیسک جو فونٹ کے بارے میں اور بارڈر کے بارے میں, جو لاسٹ ٹاسک ہے ہمارا. تو فونٹ اور بارڈر تو بیسیکلی ورڈ میں بھی آپ یوز کرتے ہوں گے زیادہ تر. تو فونٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں ابھی یہ پروفیشنل ہے, ایک یہ ٹاسک جو ہے نا ہمارا فونٹ کا ایک سلیکٹ ہوا ہوا ہے, اسٹائل ہمارا کیلیبری ہے. تو آپ کوئی بھی اس میں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی ریکوائرمنٹ ہے ٹائمز نیو رومن میں آپ نے لکھنا ہے تو آپ وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں فونٹ اسٹائل, مطلب آپ کوئی بھی فونٹ اسٹائل جو ہے نا وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے کہ آپ نے سائز کو کم زیادہ کرنا ہے تو وہ آپ مینولی بھی کر سکتے ہیں. یہاں سے اگر آپ سلیکٹ کرنا چاہیں کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں, اور آپ اگر دوسرے طریقے سے کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ یہاں سے بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے دونوں طریقے ہیں ٹیکسٹ کو جو ہے نا کم زیادہ کرنے کے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ کہ آپ بولڈ بھی کر سکتے ہیں, ان بولڈ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بھی آپ کا بیسک ہے سارا, ورڈ میں بھی ہوتا ہے یہ, تقریباً ہر مائکروسافٹ کی جو ہے نا فائل میں ہوتا ہے. اٹیلک کا ہے, آپ اٹیلک کر سکتے ہو, اس کے بعد انڈر لائن کر سکتے ہو. اب یہ دیکھیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ انڈر لائن تک ہی آپ جو ہے نا یوز کرتے ہوں گے. آپ کو آئیڈیا ہوگا اس میں ڈبل انڈر لائن بھی ہوتا ہے. یہ دیکھیں 2 انڈر لائنز آپ ڈبل انڈر لائن بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے سارے میتھڈز مطلب آپ دیکھتے ہیں. اب دوسرا یہ ہے کہ آپ اس میں کیا کرتے ہیں, فلنگ کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا, کوئی بھی سلیکٹ آپ کر سکتے ہیں. فلنگ کا جو کلر ہے کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. نو فل بھی آپ کر سکتے ہیں, اگر کوئی پہلے سے سلیکٹ ہے آپ اس کو نو فل کر سکتے ہیں. جب آپ کا فار ایگزامپل یہ آپ کا سلیکٹ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ فلنگ نہ ہو تو آپ نو فل کریں گے, وہ آٹو ریموو ہو جائے گا. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ نے ٹیکسٹ کو کلر چینج کرنا ہے کلر ٹیکسٹ کا, وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اپنا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں. تو جو نیکسٹ جو لاسٹ ہے ہمارا وہ ہے بارڈر کے بارے میں. تو بارڈر کی بھی ہماری ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. آپ نے ایک ٹیبل ڈیزائن کرنی ہے,
टेबल डिजाइन करने का एक ये है कि आपने साइडों पे जो है ना वो आपने मोटा एक थिक बॉर्डर जो है ना आपने लेकर आना है, और जो है टेबल है आपकी उसमें आपका बॉर्डर जो है ना वो लाइट कलर का होना चाहिए। एक उसकी मैं आपको एक लुक दिखा देता हूँ कि कैसे मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखें अब आप, तो ये एक हमारी जो है ना डिजाइनिंग है, तो डिफरेंट मतलब हमने शीट्स डिजाइन की हुई है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस शीट में ब्लैक बॉर्डर आया हुआ है इसका, ये देखें, बाकी कहीं भी बॉर्डर नहीं है। बाकी ये जो हमारे हैं ये लो बॉर्डर है, और ये जो एंड हो रहा है यहाँ भी आप देख सकते हैं। इसका मजीद आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये देखें आप, हमारे जो टेबल्स हैं इनके अंदर जो है ना एक बॉर्डर लगा हुआ है, थिक बॉर्डर लगा हुआ है, ये देखें जहां हमारा ये एंड हो रही है वैल्यूज, तो ये हमारा बॉर्डर लगा हुआ है। इसके बारे में भी आप देख सकते हैं, देखिए हमने जो है ना यहाँ जो है बीच में हमारा लाइट बॉर्डर है, और ये जो साइडों पे हमारा जहां हमारी टेबल एंड हो रही है ये हमारा थिक बॉर्डर है। ये बेसिकली ब्यूटी आपने लेके आनी होती है, ब्यूटी के लिए आप ये चीजें यूज करते हैं। अब आप देखें जहां भी हेडिंग है या फिर ये चीज है, हमारा जो हेडिंग है और मतलब हमारा जो है ना ये बॉर्डर थिक है यहाँ, और अंदर देखें तो आप जो है ना ये हमारा लाइट बॉर्डर है यूज हुआ है। तो ऐसे मतलब आपने जो है ना डिजाइन करना होता है टेबल्स को, और उनको शो करना होता है बॉर्डर्स के जरिए। ये देखें अब इसके बारे में भी मैं आपको दिखा दूंगी। अब हमने जो है ना यहाँ लाइट बॉर्डर्स यूज किए हुए हैं ब्लैक कलर के। बॉर्डर की कलरिंग भी आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आपको जिस कलर का बॉर्डर चाहिए वो भी कर सकते हो, डबल बॉर्डर भी आप कर सकते हो, सिंगल बॉर्डर भी कर सकते हो। तो ये बॉर्डर के बारे में मैं आपको बताने लगा था। तो अब आप देखें इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि इस पे बॉर्डर मैंने अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, ये बॉर्डर का ऑप्शन होता है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे बॉटम बॉर्डर चाहिए, मैं बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करूंगा, ये देखें आप ब्लैक हो गया बॉटम पे, ये देखें आप चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मुझे टॉप बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ से टॉप बॉर्डर भी आ जाएगा। या फॉर एग्जांपल मुझे लेफ्ट बॉर्डर चाहिए तो लेफ्ट बॉर्डर आ जाएगा, राइट चाहिए तो यहाँ से राइट बॉर्डर मैं सिलेक्ट करूंगा, ये देखिए पूरा एक बॉर्डर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका मतलब डार्क बॉर्डर आए, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ मैं थिक बॉर्डर जो है ना वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये देखें अब थिक हो गया है। मैं पहले वाले को दिखा देता हूँ, ये हमारा पहले बॉर्डर था, और ये अब है, ये चेक कर लें आप ठीक हो गया है। तो इसी तरह मतलब आप बॉर्डर का जो है ना नो बॉर्डर करेंगे तो आपके सारे बॉर्डर रिमूव हो जाएंगे। तो आप अकॉर्डिंगली जो है ना वो कर सकते हैं, बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसी को मैं अगर फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि हमने इस सारे सेल्स पर जो है ना बॉर्डर सेलेक्ट करने हैं जो हमें शो हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट इसको सारे को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ मैं ऑल बॉर्डर कर दूंगा, तो ये सारे ब्लैक हो जाएंगे, ये देखें सारे ब्लैक हो गए हैं। तो अगर मैं आउटसाइड पे थिक करना चाहता हूँ तो थिक आउटसाइड बॉर्डर करूंगा। अब आप देखें बाहर जो है ना वो थिक हो गया है और अंदर जो है ना वो हमारे लाइट बॉर्डर है, ये चेक कर सकते हैं आप। तो इसी तरह आप बॉर्डर को डिफरेंट टाइप से जो है ना, ये सारी टाइप्स लिखी हुई है, डबल बॉर्डर भी है आपका, थिक बॉर्डर भी है, ये सारे मतलब आपके जो है ना डिफरेंट टाइप्स है। 10 टास्क जो है ना वो कंप्लीट करने थे। इनके बारे में आपको जो प्रोजेक्ट है वो मैं आपको शेयर करूंगा इंशाल्लाह, हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली मैं शेयर करूंगा। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी मतलब हमारे हैं जो शौक रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं इस चीज में, उनको हर तरीके से गाइड किया जाएगा। और तो हमारे तकरीबन 99 प्लस टास्क हैं जो हमने सेशंस में कवर करने हैं। अभी हमने 10 टास्क कवर किए हैं, आज हमारा पहला सेशन था। आहिस्ता आहिस्ता हम इन चीजों को कवर करते जाएंगे, और आपको जो है ना इंशाल्लाह खुशी भी होगी और एक इंटरेस्ट भी आपका डेवलप होगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीजें आनी चाहिए, और सेशन नेक्स्ट सेशन से पहले आपने टास्क सबमिट करवाना है। आपको यही रिलैक्सेशन है कि आपने 7 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट करके मुझे सबमिट करवाना है, और उसी की परफॉर्मेंस के बेस पर आपका नेक्स्ट सेशन जो है ना वो हुआ करेगा। और कोई भी डिस्कशन हुआ करेगी वो हम सेशन के बाद भी रख सकते हैं। मतलब आज सैटरडे है तो संडे को हम जो है ना एक क्वेश्चन एंड आंसर का एक सेशन रख लिया करेंगे जो हमारा 20 से 25 मिनट का हुआ करेगा, जिसमें हम स्टूडेंट से पूछा करेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है, वो शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। या कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो हम उसका सोल्यूशन भी उनको बताया करेंगे। तो ये हमारा एक ट्रेल सेशन था। जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने पहले ही पेमेंट कर दी है तो उनके लिए तो ये है कि आप हमारे सेशन में एंटर हो चुके हैं। बाकी जो हमारा एज अ ट्रेल का वेट कर रहे थे तो आपने मेथड देख लिया है, हमारा टीचिंग मेथड भी आपने देख लिया है।
تو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو نوید سے بھی آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں، مجھ سے بھی لے سکتے ہیں، اور ہم نے سارا رجسٹریشن فارم بھی ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے، پیمنٹ کا بھی آپ کو بتایا ہوا ہے سارا۔ تو کوئی بھی آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ہم کوشش کیا کریں گے اپنے ٹاسک کمپلیٹ کیا کریں گے، یہ نہیں کیا کریں گے کہ جسٹ 1 گھنٹے کا لیکچر ہے تو 1 گھنٹہ نہیں، ہم جو ہے نا کوشش کریں گے اپنا ٹائم پورا دیا کریں گے، جو بھی آپ کے ٹاسک ہوا کریں گے وہ ہم نے کور کرنے ہیں جی۔ اگر کوئی کسی کا کوئی کوشچن ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ریگارڈنگ اینی کوئری اباؤٹ رجسٹریشن پیمنٹ، کوئی بھی آپ کا کوئی کوشچن ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے، آج جو ہمارا تھا اتنا ہی تھا، ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں تھوڑا سا ایک ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں کہ ہم نے جو ہے نا 10 ٹاسک کیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ورک بک کے بارے میں دیکھا تھا، اس کے بعد ہم نے ورک شیٹ کے بارے میں دیکھا کہ کیسے آپ ورک شیٹ کو ایڈ بھی کرتے ہیں، ڈیلیٹ بھی کرتے ہیں، کاپی، ہائڈ، ان ہائڈ، یہ سارے آپریشن مطلب آپ جو ہے نا لگاتے ہیں۔ پھر ہمارا سیل آپریشن تھا، پھر ہمارا رو آپریشن تھا، پھر کالم آپریشن کے بارے میں ہم نے کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ریپ ٹیکسٹ کے بارے میں کیا ہے، اورینٹیشن کے بارے میں کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا بارڈر کے بارے میں ہم نے کیا ہے۔ سب سے اینڈ میں ہم نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ فونٹ سیٹنگ آپ کیسے کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جو ٹاسک ہیں جو ہمارے اسٹوڈینٹس ہیں ان کو انڈیویجولی جو ہے نا وہ میں ورک شیٹ ٹاسک جو ہے نا وہ سینڈ کروں گا۔ لازمی نہیں ہے کہ ساروں کا سیم ہو، تو آپ نے جو ہے نا علیحدہ علیحدہ ہر کسی کا اپنا ٹاسک ہوگا، آپ نے پرفارم کرنا ہے اور وہ مجھے سبمٹ کرنا ہوگا، اور پھر ہم میٹنگ میں ڈسکس بھی کیا کریں گے کس کا ٹاسک کیسا تھا، اور اس کو فیڈ بیک بھی ہم دیا کریں گے۔ اور آپ بھی مجھے اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ بٹوین جو ہے نا سیشن کے بعد بھی آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اور سیشن کے دوران بھی آپ جو بھی آپ کے کوشچن ہو وہ کلیئر کر سکتے ہیں۔ اوکے، تو آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ امید ہے آپ کو میرا ایک ٹیچنگ میتھڈ بھی اچھا لگا ہوگا، اور ایٹ دا اینڈ جو ہے نا وہ آپ ایک پروجیکٹ بنائیں گے جس میں ساری چیزیں یہ جو ہم ٹاسک کر رہے ہیں سارے کے سارے ٹاسک کور ہوں گے۔ فری لانسنگ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، جو بھی پروجیکٹس آتے ہیں اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے ساتھ ساتھ، جو ہمارے ٹاپک ہوں گے اسی میں آپ کو بتایا کروں گا کہ یہ ایک فری لانسنگ کا میرے پاس پروجیکٹ آیا تھا تو کیسے میں نے کیا، اسی کے ٹاپکس سے ریلیٹڈ ہی میں آپ کو بتایا کروں گا کہ یہ چیز ایسے آئی تھی تو میں نے ایسے پرفارم کیا، تاکہ آپ کو بھی اگر کوئی ایسے پروجیکٹس آئیں تو آپ کو آئیڈیا ہو کہ کیسے پرفارم کرنے ہیں۔ اب یہ ہمارا ٹریل سیشن تھا، اس کے بعد جو ہمارے جو بھی پارٹیسپینٹس ہیں وہ پیڈ ہی ہوں گے، فری پارٹیسپینٹ نہیں ہوں گے۔ آپ کو کوئی بھی کوشچن ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے، تھینک یو سو مچ، آپ نے جوائن کیا، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔